अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मवाला, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं आप तमाम हज़रात का इस बज़्म में इस्तक़बाल करता हूँ। और आप सारे लोग जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस, असबाब, इलाज, नुक़सानात और असरात। और हमारे इस बरनामज के 3 मेहमान हैं। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह प्रोग्राम करने की तौफीक बख्शी। और मैं आप सारे लोगों का इस्तक़बाल करता हूँ कि आप सारे लोग वक्त निकाल करके इस प्रोग्राम में आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस आमद को कबूल फरमाए। अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। अब मैं आप तमाम हज़रात का इस्तक़बाल करने के बाद हमारे जो मेहमान हैं मैं उनका तारुफ़ करा देना मुनासिब समझता हूँ। हमारे इस बज़्म के या इस मुलाकात के, इस लिक़ा के पहले मेहमान हैं डॉक्टर नूर अहमद जतोई। डब्लिन आयरलैंड से इनका ताल्लुक़ है और ये प्रोफेसर हैं किंग फ़हद यूनिवर्सिटी अल-ख़ुबर दम्माम में, अल-ख़ुबर सऊदी अरबिया के अंदर। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम अल-मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह, असिस्टेंट प्रोफेसर हायर यूनिवर्सिटी सऊदी अरबिया। हमारे तीसरे मेहमान हैं फ़ज़ीलतुश शेख हाफ़िज़ अब्दुल हसीब उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जो फ़िलहाल तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं कुल्लियतुल हदीस शरीफ, जामियत इमाम सैयद नज़ीर, बेंगलोर अल हिंद, हिंदुस्तान के अंदर। आप तमाम हज़रात का इस्तक़बाल है। और बिना किसी तमहीद के, चूँकि मुझे प्रोग्राम टाइमली ख़त्म करना है, इसलिए मैं बिना किसी तमहीद के अपने मेहमानों को पहले मैं उनका माइक ज़रा खोल दूँ, उसके बाद मैं सवालात का सिलसिला शुरू करूँगा। डॉक्टर नूर साहब का माइक खुला हुआ है। डॉक्टर नूर साहब आपका माइक खुला हुआ है। डॉक्टर नूर, डॉक्टर नूर साहब कोई मैसेज आया मैं देख लूं। उनकी वॉइस नहीं आ रही बोल के लिखे चैट में। हाँ हाँ प्लीज। डॉक्टर नूर साहब आपका इस्तक़बाल है। जी मैं आ गया अभी। जी आवाज अभी आवाज़ आ रही है। तो अब मैं इस बज़्म का बाकायदा तौर से इसको शुरू करता हूँ। और चूँकि वक्त मेरा 8 बजे से था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम शुरू नहीं कर सके। ताख़ीर के लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं तमाम हज़रात से। सबसे पहले मैं सवाल करूंगा, पिछले हफ्ते भी डॉक्टर नूर साहब तशरीफ़ लाए थे। सबसे पहला मेरा सवाल डॉक्टर नूर साहब से है कि ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, इसके ताल्लुक़ से मैं बिल्कुल कुछ ना कह करके सबसे पहले अपना सवाल करूंगा डॉक्टर नूर साहब से कि डॉक्टर साहब ये बीमारी क्या है और इसके अहम असबाब क्या है? ये बीमारी जिसको हम कोरोना कोविड कह रहे हैं, ये एक छोटा सा जानदार है या जिसको वायरस कहते हैं। एक्चुअली जो इन्फेक्शन चीज़ें करती हैं उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, जिसके हमारे पास ट्रीटमेंट है, जिसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एक फंगस होते हैं जिनके लिए एंटी फंगस हम ट्रीटमेंट दे देते हैं। एक प्लाज्मोडियम होते हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट हमारे पास ट्रीटमेंट एक वायरस। और ये एक नए किस्म का वायरस है जिसका अभी तक हमें पता नहीं चला है कि किस तरह को ठीक किया जाए। और उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं सारे अभी तक और काम हो रहा है। लेकिन इसका जो मेन इम्पैक्ट है वो ज़्यादातर सांस के नाली के थ्रू, मुंह के थ्रू अंदर दाखिल होता है और लंग्स पे इन्फेक्ट करता है और लंग्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से लोगों को सांस की तकलीफ होती है, खांसी होती है, ड्राई कफ जिसको आप कहते हैं, और उसके अलावा सांस ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये वायरस एक्चुअली कहते हैं कि ये एनिमल से ट्रांसमिट हुआ है, ये स्प्रेड हो रहा है।
بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر جواب دینے کے لیے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں جو ہندوستان سے جڑے ہیں بنگلور سے, حافظ عبدالحسیب صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ. حافظ صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ چونکہ آپ ہندوستان سے ہیں اور ہندوستان کے بارے میں آپ چونکہ زیادہ جانتے ہیں, نکلتے ہوں گے, وہاں کے حالات آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. جی حافظ عبدالحسیب صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو جی تو چونکہ آپ سے میں یہ سوال اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہندوستان میں فی الحال ہیں اور وہاں کے حالات ہم لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو میں آپ سے سوال کروں گا, بھارت حکومتی اور عوامی سطح پر کیا حکومتی اور عوامی سطح پر کیا صورتحال ہے وہاں پہ, ذرا بتلائیں اس کے بارے میں ہمارے آڈینس کو. سب سے پہلے تو میں آپ سبھی بھائیوں کا اور اگر کچھ خواتین ہیں تو ان کا بھی استقبال کرتا ہوں. صورتحال کی جہاں تک بات کی جائے, دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک عمومی جتنے بھی ماہرین ہیں میڈیکل فیلڈ کے ہوں یا دنیا کے جو ہمارے ہندوستان کے سمجھدار لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس بیماری کے خلاف حکومت کو اقدام کرنے میں اور پہل کرنی چاہیے. دیر سے حکومت نے اقدام کیا. بالکل. اب اقدام کرنے کے بعد بھی حکومت نے ایک کام یہ کیا ہے کہ اب پھر جو صورت حال ہے لاکھ پہ پورا ہندوستان. جی اس سے الحمدللہ بہت حد تک امید ہے کہ جو ہے ایک تو یہ ہوگا کہ وہ چین بریک کرنا کہتے ہیں, جو بیماری کے ایک دوسرے سے منتقل ہونے کا سلسلہ ہے اس کے روکنے میں مدد ملے گی. جی ایک چیز یہ بھی حکومت کی طرف سے جس کی تشویش ابھی بھی سب لوگوں کو ہے وہ یہ کہ صرف لاک ڈاؤن کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اس سلسلے میں حکومت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کرے, متوقع افراد جتنے ہیں سب کے ٹیسٹ کر کے ان کی تشخیص کر کے مرض کو اور مریضوں کو پہچان کر ان کو قرنطینہ میں بھیجنے کی بات ہو یا پھر علاج فوری طور پہ کرنے کی بات ہو, اس پر توجہ دینی ہوتی ہے حکومتی سطح کی. یہاں تک عوام الناس کی طرف سے بات ہے, عوام الناس کی طرف سے ایک مسئلہ بہت ہی زیادہ کہیں گے کہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آج اس مجلس میں شریک تمام حضرات اور خواتین دور دور تک یہ بات جہاں تک پہنچا سکیں پہنچائیں کہ لوگ اسے ہندوستان میں ہونے والے جیسے عام طور پہ احتجاجات یا اسٹرائک جیسے ہوتے ہیں یا حکومت کی طرف سے یا کسی پارٹی کی طرف سے وقتی طور پر اسٹرائک کیے جاتے ہیں, اس جیسی کوئی چیز سمجھتے ہیں. آج بھی عوام الناس کو اس حقیقت کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ اس میں جو گھر میں رہتا ہے وہ سب سے زیادہ سماج کی اور اپنی خدمت کرتا ہے. جو آدمی گھر میں رہے گا وہ اپنی حفاظت کرے گا اور جو آدمی جس قدر اپنے گھر میں رہے گا وہ سماج کی خدمت کرے گا. یہ مسئلے سے لوگوں کو لینے کی ضرورت ہے. جو گھروں میں کم ہے, دن میں 9 بجے سے 9 بجے کے درمیان کسی علاقے میں چھوٹ تھوڑی ہے, کسی میں زیادہ ہے, لوگ نکل رہے ہیں, لیکن اگلے 15 دن کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ کہیں گے جیسے کچھ حالات ہم دیکھ رہے ہیں, رپورٹیں دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 10 دن خاص طور پر اور اگر ہو سکے تو 15 دن کے لیے لوگ اپنے آپ کو گھروں میں متعین کر لیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے, یہ پیغام ہندوستان کے عوام کو جاننا چاہیے. جزاک اللہ خیر حافظ صاحب, بہت بہت شکریہ. میں اسی کے ساتھ آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے مائک آپ لوگ بند کر لیں کیونکہ یہاں ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو میں مائک انہیں لوگوں کا کھلا رہنا چاہتا ہوں کہ کھلا رہے کہ جو ہمارے پینل میں ہیں. اس لیے میں بہت ہی ادب و احترام سے آپ تمام ناظرین سے کہوں گا کہ اپنے اپنے مائک بند رکھیں. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. ڈاکٹر نور صاحب, ایک دوسرا سوال آپ سے, کیا اس کا علاج ابھی تک آ چکا ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ اچھا, سب سے پہلے تو احتیاطی تدابیر ہے, اس کے بعد ہم علاج پہ بات کریں گے. احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو رہا ہے. جی سب سے پہلی بات پتا ہو کہ جی آپ بولیے. سے زیادہ کا فاصلہ رکھنا ہوگا اس کنڈیشن میں کہ 10 فٹ تک وہ اسپریڈ ہو سکتا ہے ایئر میں.
رہی بات ٹریٹمنٹ کی تو اس کو علاج کس طرح کیا جائے. تو اس کا علاج جو ہے اگر کسی بندے کو یہ سمٹمس ہیں سانس میں تکلیف ہے یا اس کو کھانسی ہے ڈرائی کف ہے تو یا اس کو سر میں درد ہے باڈی میں درد ہے بخار ہو رہا ہے تو اس بندے کو فوراً ہاسپٹل میں جا کے چیک کروانا چاہیے کہ وہ اس کو پرابلم کیا نہیں ہے. اگر اس کو پرابلم ہے تو پھر ہاسپٹل میں اس کو سمپٹومیٹک ٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں آیا. ابھی تک ٹرائلس چل رہے ہیں لیکن یقیناً اس میں سانس کی تکلیف ہوتی ہے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو اس کو آکسیجن فوراً ہاسپٹل میں مل سکتی ہے کہ جیسے نیچے جاتا جائے گا یہ انفیکشن لنگ کے نیچے اس میں جب جائے گا تو یہ نیمونیا ڈیولپ کرے گا اس بندے کو پھر وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے جس کی بہت ساری شارٹیج ہے پوری دنیا کے اندر اتنے وینٹیلیٹر نہیں. اس لیے کریں کوشش کریں کہ آپ اس چین کو توڑیں آپ اس کا چین نہ بنے اپنے گھر میں رہیں دیر جلدی باہر نہ نکلیں لوگوں سے آنا جانا چھوڑ دیں کوئی بھی گیدرنگ نہ رکھیں کسی سے ہاتھ نہ ملائیں. جی جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر وسیم صاحب سے ہمارا سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتلائیں کہ لاک ڈاؤن کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے. پوری دنیا رک سی گئی ہے اور چاروں طرف سناٹا ہے روڈوں پر, تو اس کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے اور حکومت کو مزید کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو اور خاص طور سے بھارت کی میں بات کروں گا تو یہ تو ناگزیر تھا, اسے ہونا ہی تھا اور کرنا ہی چاہیے تھا. لیکن جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے شیخ عبدالعزیز صاحب نے بتایا کہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں حکومت سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایسا لگا جیسے شروع میں سنجیدگی سے نہیں لیا. جس وقت چین میں یہ مسئلہ ہوا ہے اگر اسی وقت یہ سنجیدگی سے لیے ہوتے تو صورتحال کافی بہتر ہوتی اور کافی بہتر ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے تو اس وقت دیگر ممالک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. ہر ملک کے حالات مختلف ہیں, ہر ملک کے اقتصادی حالات الگ ہیں, ہر ملک کی اجتماعی حالتیں الگ الگ ہیں. ہر ملک کو اپنے اجتماعی اور اقتصادی حالات کے اعتبار سے فیصلہ کرنا چاہیے. جیسے آپ دیکھیے سعودی عرب میں جب انہوں نے سفر پر پابندیاں لگائیں اور ادھر ادھر جانے سے منع کیا تو 24 گھنٹے کا ٹائم ہے تاکہ جس کو جہاں نکلنا ہے جس کو جہاں جانا ہے جس کا جو ضروری سفر ہے وہ کر لے. دنیا کی حالت ایسی ہے اور لوگوں کی حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے اندازہ نہیں کر سکتے کس کے ساتھ کیا پرابلم ہے, کس کے کیا احوال ہیں, کون کس پوزیشن سے گزر رہا ہے. تو اس کو یہ ٹائم ہونا چاہیے. سعودی عرب نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا. 24 گھنٹے میں یہاں لوگ اپنی گاڑیوں سے ایک کونے سے دوسرے کونے چلے جاتے ہیں. ہندوستان میں ایسا ہوا کہ اچانک یہ اعلان کیا گیا اور یہ تھا تو بہت اچھی چیز ہے, اس کو کرنا ہی تھا اور کرنا چاہیے بھی. لیکن جس طرح اچانک کیا گیا اس کی وجہ سے لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مزدور طبقہ جو یومیہ کام کر کے کھاتا پیتا اور جیتا ہے اس کی حالت اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ وہ باقاعدہ پیدل دلی وغیرہ سے پیدل اپنے گھروں کے لیے نکل پڑے. ان کے اگر آپ حالتیں دیکھیں گے ٹیلی ویژن کے اگر آپ ان کی پوزیشن دیکھیں گے تو آپ کو رونا آئے گا. تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کسی کو سر پہ بیٹھائے ہوئے ہیں, کوئی پیدل ان کے ساتھ 5-6 سال کا بچہ ہے دوڑ رہا ہے, رو رہا ہے, کھانے کا سامان نہیں ہے, بھوکے مر رہے ہیں, پریشان ہیں. تو یہ پوزیشن پیدا ہوئی ہے حکومت کے اچانک اقدام سے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بغیر اسٹڈی کیے ہوئے یا تو صرف بہت ڈھائی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جس کو انہیں ذرا انتظام کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے یہ لوگوں کو موقع دیتے, ان کے لیے انتظامات کرتے اور پھر جو ہے یہ لاک ڈاؤن جس طرح کا کرتے اور سفر پر پابندیاں لگاتے. اس پر ایک افسوسناک جو صورتحال نظر آ رہی ہے ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر وہ یہ ہے کہ پولیس جس بے رحمی سے لوگوں کو پیٹ رہی ہے اور جس بے رحمی سے ان لوگوں کو مار رہی ہے یہ واقعی ایک بڑا ہی بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس والے اس طرح کا سلوک عوام سے کر رہے ہیں یہ یقیناً ہمدردی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں. نہ ان کے دلوں میں یہ ہمدردی ہے کہ ان کو بیماری نہ پکڑے, کیونکہ اگر ہمدردی کسی انسان کے دل میں ہو تو اس طرح کی پڑھائی کسی کی نہیں کر سکتا. تو یہ صورتحال بھی گورنمنٹ کو نوٹس کی صورتحال کی لینی چاہیے اور ان کو اس سے منع کرنا چاہیے. ایک اہم چیز جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ حکومت کو مزید کیا کرنا چاہیے. اب چونکہ انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے اور لوگوں کو منع کر دیا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کے لیے فوری طور سے انتظامات کرنے چاہیے. ان کے کھانے پینے کا, ان کے رہنے اور ٹھہرنے کا فل انتظام کرنا چاہیے. حکومت کو جگہ جگہ شہر شہر قصبہ قصبہ جہاں جہاں لوگ ہیں جو اس طرح کی صورتحال سے دو چار ہیں, جو بھوکے مر رہے ہیں, جو پریشان ہیں, جو یومیہ مزدوری کر کے کھانا پینا کھاتے تھے, ان کے لیے انتظامات ہونے چاہیے. اسی طرح مسلم طبقے کا وہ فرد
जो अपने हफ्ते भर का राशन, 4 दिन का राशन, 3 दिन का राशन जमा करके रखता है और उसी पर गुजारा करता है, उसके लिए भी खसूसी तौर से इंतजाम होने चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी गुजार सके। लॉकडाउन करना आसान है, आप ऐलान कर देंगे लॉकडाउन हो जाएगा, लेकिन अब लोगों की जो पोजीशन है, बहुत सारे माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन इसी तरह रहा और हुकूमत ने अच्छे से इंतजाम नहीं किए तो लोग जितना कोरोना वायरस से मरेंगे उससे ज्यादा भुखमरी से मर जाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है, जो हकीकत है उसका भी एहतराम करना चाहिए कि हुकूमत ने बहुत सारे पैकेजेस का ऐलान किया है और कई करोड़ और बहुत ही भारी भारी रकम का रकूम का ऐलान किया है कि वो इससे लोगों को ताउन करेंगे। लेकिन देखिए, ऐलान करना और चीज होता है और इस ताउन को लोगों तक पहुंचाना ये दूसरी चीज होती है। मादी में हम देखते आए हैं कि हुकूमत बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान करती है लेकिन जमीन पे वो नजर नहीं आते। होना ये चाहिए ये जो पैकेजेस जिनका ऐलान किया गया है, हुकूमत इनको पूरी तरह तनकीद करे और जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं उन तक ये पहुंचाए, क्योंकि ये लॉकडाउन कितना लंबा जाएगा इसका कोई पता नहीं है। इसलिए खातिर खास सबकी मदद होनी चाहिए। जहां जहां लोग फंसे हुए हैं, जिनकी पोजीशन में, उनका भी ताउन होना चाहिए। जो लोग शहरों में रुक गए हैं, जो मजदूर तबका रुका हुआ है, जिनके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, वो चीजें उन तक पहुंचानी चाहिए, तब ये लॉकडाउन कामयाब होगा। वरना इसका उल्टा नतीजा निकलेगा। हर मुल्क को लॉकडाउन करते वक्त अपने मुल्क के आवाम की, उनके पोजीशन की, उनके इक़्तिसादी हालात की, उनके इज्तिमाई पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। आप ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सऊदी अरब ने कोई इक़दाम किया है तो आप वो इक़दाम फौरन उठा सकते हैं, और अगर अमेरिका ने कोई लॉकडाउन किया है तो आप भी उसी तरह का लॉकडाउन कर सकते हैं। हर मुल्क की अपनी अपनी पोजीशन होती है, उसी पोजीशन का ख्याल करते हुए ये काम करना चाहिए। वरना बजाय हल निकलने के ये मसला और ज्यादा बढ़ जाएगा और ये मसाइल और ज्यादा बढ़ते चलेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने बात बजा फरमाई कि हुकूमत को कम से कम वो इक़दाम कर लेने चाहिए कि उसका उनके नेशन के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। खैर, उन्होंने ऐलान कर दिया और वो लोग सख्ती से उसके ऊपर अमल भी कर रहे हैं, और जैसा कि मीडिया हमें दिखा रहा है या सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत सारी खबरें आती हैं पिटाई की, और बहुत सारे लोग सैकड़ों मतलब हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके अपने घरों को जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ प्रदेश में थे उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो अब चूंकि सरकार ने कर दिया और वो कह लीजिए कि सख्ती से उसके अमल भी कर रहे हैं, लेकिन अब इस वक्त चूंकि लॉकडाउन चालू है तो इस वक्त हमारी एज ए कौम हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों के लिए जो बेसहारा हैं उनके लिए क्या पेश कर सकते हैं? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ 3 चीजों की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ। हुआ है ये मुल्क के जो अफराद हैं उनके लिए हुआ है ताकि ये बीमारी ना फैले, तो इसलिए आवाम को इसकी हद इम्कान पूरी तरह पाबंदी करनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि इसकी मुखालफत ना करें, अपने घरों में रहें, तमाम तरह की एहतियाती तदाबीर अपनाएं और गवर्नमेंट का पूरी तरह साथ दें। क्योंकि देखें कि हुकूमत कितना भी अच्छा करार लाए, कितना भी अच्छा हुक्मनामा जारी कर दे, अगर आवाम उसको फॉलो ना करे तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें चाहिए कि हम इसकी पाबंदी करें और हद तक इम्कान कोशिश करें कि हम अपना कह रहे हैं, और जब तक मजबूर ना हो जाए, बाहर ना निकले, ठीक है, तमाम एहतियाती तदाबीर की जी तो मैंने बहुत वो ये है कि हम हद तक इम्कान अपने भाइयों की, अपने हम मुस्लिमों करें, जो गाँव पड़ोसी की, अपने भाई की, मुसाफिरीन की, जो घर जो इन हालतों में जो टेलीविजन करने हजार करते हैं, वो जहाँ भी है उनकी मदद करनी चाहिए और पड़ोस से लेकर के दूर तक जहाँ तक हमारी पहुँच हो उनकी भरपूर मदद करनी चाहिए। एक तरह से ये अल्लाह ताला ने आप मौका दिया है कि हम फायदा उठाएं, अपने भाइयों की मदद करें, अपने हमवतनों की मदद करें और ये आपका खैर तमाम लोगों तक पहुँचे ताकि इस्लाम की जो तीसरी एक चीज ये है जिसकी तरफ मैं चाहता हूँ कि हम एक जिम्मेदार शख्स और हम में से हर आदमी किसी न किसी फील्ड से जुड़ा हुआ है, खासतौर से वो लोग जो तालीम से जुड़े हुए हैं, जो इल्म से जुड़े हुए हैं, दावत से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें या जो हमारे डॉक्टर हज़रात हैं, स्कॉलर हज़रात हैं, मैं समझता हूँ कि उनको भी ये पैगाम देना चाहिए कि अपने वक्त को ज़ाया ना करें और इस वक्त से पूरा फायदा उठा। आप यकीन जानें कि ये मुसीबत बहुत सारा खैर लेकर के भी आई है। जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, दावती फील्ड के लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका फराहम हुआ है, काफ़ी उनको टाइम मिला है, तो इस टाइम को वो ज़ाया ना करें और ये जो बज़ाहिर शर नज़र आ रहा है इसको अपने लिए खैर में बदल दें। पढ़ें लिखें, दावती प्लान बनाएं,
اور دیگر جو ان کی وہ جو ان کے ڈیوٹیز تھی جو جن کے لیے وہ وقت نہیں پاتے تھے، آج ان کو یہ وقت ملا ہے تو پورا اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور یہ وقت جو ہے ان کا رائگاں نہ جائے ضائع نہ ہو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جواب دینے کے لیے۔ میرا اگلا سوال حافظ عبدالحسیب صاحب کے لیے ہوگا کہ علماء کرام کا بھی ایک اپنا گروپ ہے، ان کی اپنی ایک جماعت ہے، لوگ ان کو سنتے ہیں، لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں حافظ صاحب، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں علماء کرام کا کیا کردار ہو سکتا ہے، یا علماء کرام اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کئی باتیں ہیں جو میں اس وقت رکھنا چاہتا ہوں، بہت ہی اشاروں میں بات کروں۔ پہلی بات یہ کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں تعلیم کم ہے، لوگوں کا یہ مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہے، حکومت کی طرف سے آنے والے اعلانات کو عوام الناس کے نزدیک اعتبار دلانے والے اگر کوئی ہیں تو وہ مقامی افراد ہیں جن پر عوام کا اعتماد ہے۔ اس اعتبار سے مسلم کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں تو علماء پر حکومت یا کسی بھی ادارے سے زیادہ ہماری عوام کا اعتماد ہوتا ہے۔ اس اعتماد کا صحیح استعمال کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات میں کہوں گا کہ حکومت یا پھر جو ہے طبی ادارے کی طرف سے جو بھی آتے ہیں ہدایات، ان ہدایات پر عمل کروانے کے سلسلے میں علماء کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں بات لمبی نہیں کروں گا، مختصر سے یہ کہتا ہوں آپ کو کہ آپ یہ بات دیکھیں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ بات خاص طور پہ ساؤتھ انڈیا کے حوالے سے بات خبروں میں آ رہی ہے، سوشل میڈیا پر بھی آ رہی ہے کہ حکومت نے یہ جو پابندی لاک ڈاؤن کی لگائی ہے، اس میں سب سے زیادہ مخالفت کرنے والی کمیونٹی وائز اگر دیکھیں گے تو مسلمان ہیں، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کا نام بھی خراب ہو رہا ہے، بلکہ اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم کس حال سے گزر رہے ہیں۔ ایک بات دوسری چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ علماء کی اس ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ دینی ناہیے سے ایسی مصیبتوں میں اسلامی شریعت کی تعلیمات کیا کچھ ہیں وہ لوگوں کو بتانی چاہیے۔ اسلامی شریعت کا مختصر سا مسئلہ یہ ہے کہ مصیبت آنے سے پہلے آدمی عافیت طلب کرے اور عافیت کے اسباب اختیار کرے، اور مصیبت آ جانے کے بعد اس پر صبر کرے اور اس سے نکلنے کے جو راستے اللہ نے دنیا کے اندر اسباب کے طور پہ رکھے ہیں وہ اپنائیں۔ یہ دونوں پیغام کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں عوام الناس تک اچھے ڈھنگ سے پہنچانے علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تیسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ابھی دکتور وسیم صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ عوام الناس گھر میں ہیں، وہ لوگ جو 24 گھنٹے باہر رہتے یا 12 گھنٹے باہر رہتے یا 8 گھنٹے باہر رہتے وہ سب آج گھروں میں قید ہیں، اور لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں کہ وہ اپنا وقت کیسے گزاریں۔ زیادہ سے زیادہ ٹی وی وغیرہ پہ وقت گزاریں گے جس کو ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں بلکہ ان کا نقصان ہے، دینی نقصان ہے، دنیاوی نقصان ہے۔ ایسے موقع پر علماء سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف ذرائع کے ذریعے لوگوں کے اندر جو ہے دینی معلومات کے اضافے کا یا ان کی سمجھ بوجھ، ان کے اخلاقی سدھار وغیرہ کا کام بڑے اچھے پیمانے پہ کر سکتے ہیں کہ اتنی فرصت سے آپ کو آپ کی عوام کبھی نہیں ملی ہوگی۔ اور چوتھی بات جو اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ علماء پہ بڑا کام یہ ہو سکتا ہے کہ علماء مقامی انتظامیہ سے، چاہے وہ حکومت کے ادارے ہوں یا میڈیکل کے ادارے ہوں یا پولیس انتظامیہ ہوں، ان کے ساتھ جڑ کر تعاون اگر کرنے میں آمادہ ہوں اور مل جل کر چلیں تو اس وبا سے لڑنے میں جو ہمارے ہندوستانی شہری کے حصے سے جو ہمارا کردار ہے ہم قومی پیمانے پر بڑے اچھے طریقے سے کر سکیں۔ بالکل، تو میرے خیال میں یہ مختصر سے کچھ اشارے ہیں، علماء بہتر سمجھتے ہیں اس کی تفصیل کیا ہوتی ہے۔ نہیں، آپ نے بہت بجا فرمایا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ انتظامیہ کے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے، یہ بہت اہم ہے کہ جس پیمانے پہ آپ ہیں کم سے کم اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ مل سکتے ہیں، اسٹیٹ لیول پہ جا کر کے بات کر سکتے ہیں، ملکی پیمانے پہ بھی ہمارا ایک رول ہونا چاہیے۔ ہماری جو جماعت ہیں یا جمعیتیں ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کو وہاں جانا چاہیے، ان سے میٹنگیں کرنی چاہیے اور ان کو باقاعدہ یہ وشواس دلانا چاہیے کہ دیکھیں ہم سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہتا چلوں کہ بہت سارے علماء ہمارے بیچ میں ایسے ہیں جو اس طرح کے ایموشنل فتوے دے دیتے ہیں لوگوں کو، اور کچھ لوگ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جمعیتیں ہیں یا ہماری جو جماعت ہے کسی بھی پیمانے پہ، وہ ان کو قدغن لگانا چاہیے اور یہ جو فتوے بازیاں ہو رہے ہیں ان پر روک بھی لگانی چاہیے۔ اور میں آپ کی بات کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، لوگوں سے براہ راست مل تو نہیں سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی باتیں ان تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میرا اگلا سوال ڈاکٹر نور صاحب سے ہے کہ ڈاکٹر نور صاحب آپ یہ بتلائیے، آپ کا مائک بند بتا رہا ہے جی ہاں ڈاکٹر نور صاحب،
ڈاکٹر نور صاحب یہ بیماری بڑی بیماری ہے اور ہر سارے لوگ اس سے بچنے کے بتا رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کیے جائیں، اور اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں جیسے آپ امریکہ دیکھ لیں سپر پاور ہے، اسی طرح سے اور چائنا میں جو تباہی مچایا اس نے، اٹلی کے اندر جو تباہیاں ہوئی وہ ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے، تو اس بیماری کے میجر نقصانات جو ہیں وہ آپ کی نظر میں کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کا مینلی مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس کا کم ہونا، پہلے لوگوں نے اس کو بالکل معمولی چیز سمجھا اور سمجھا کہ جیسے نزلہ زکام ہوتا ہے اسی طرح ہوگا، گزر جائے گا، اور ہمیں کیوں ہوگا، یہ تو 50 سال 60 سال سے اوپر والے لوگوں کو ہوگا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں ہوتا ہے، لیکن یہ تو ہر بندے میں ہو سکتا ہے، یہ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن مرنے اور کمپلیکیشن ان لوگوں میں زیادہ ہوگی جن کو پہلے کوئی پرابلم ہوگا، کوئی ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی، ان کا مسئلہ بہت زیادہ ہوگا، لنگس کا آگے بھی پرابلم ہوگا، دمے کی تکلیف ہوگی، COPD ہوگی، تو باہر یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ چائنا میں چل رہا ہے اور ہمیں ابھی تو نہیں لگے گا کیونکہ اس میں آنے میں ٹائم لگے گا، تو لوگوں نے تیاری نہیں کی، اور جب یہ پھیلتا پھیلتا ان کے ملکوں میں پہنچ گیا اور ان کو پتہ چلا کہ ابھی ہمیں اتنی اسپیڈ سے انفیکشن ہو رہا ہے تو ہمارے پاس وینٹیلیٹر ہے نہیں، تو پھر ان لوگوں نے لاک ڈاؤن اناؤنس کیا، کیونکہ دیکھیں کہ نیو یارک کا پورا شہر ہے، کوئی موومنٹ نہیں ہے، شکاگو ایک بہت بڑے شہر ہے، وہ سارے بند ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ پوری دنیا میں ابھی yesterday more than 15,000 cases ایک دن میں ڈیٹیکٹ ہوئے صرف امریکہ، اور یہی نمبر ہمارے کنٹریز میں بھی زیادہ ہوگا، لیکن اسکریننگ اتنی نہیں ہے، ان کے اسکریننگ کا اتنا انسٹرومنٹ نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں کو جن کو پرابلم ہو رہی ہے، کھانسی نزلہ زکام ہو رہا ہے، وہ لوگ چھپا رہے ہیں، وہ لوگ بتا نہیں رہے اور اپنے گھروں میں اپنے آپ کو باؤنڈ کر رہے ہیں، اور مجھے ایک بندے نے فون کیا ڈاکٹر صاحب مجھے تو کھانسی ہو رہی ہے، ابھی میں کیا کروں، تو میں نے کہا کہ آپ بخار ہو گیا، یہ کا بخار تو نہیں ہے لیکن کھانسی ہے، 2-4 دن سے گلا خراب ہے، میں کیا کروں، میں نے کہا بہتر یہ کہ ہاسپٹل جانے چیک اپ کرا، انہوں نے کہا کہ اگر میں ہاسپٹل گیا تو وہ مجھے پکڑ کے 2 دن کے بعد انجیکشن لگا کے مار دیں گے، میں نے کہا ایسی کوئی کہانی نہیں، انہوں نے کہا میں تو نہیں جا رہا ہاسپٹل، تو یہ ایک کیس نہیں ہے، ایسے ہزاروں کیس سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ نہیں جا رہے ہیں اور یہ اپنا انفیکشن اسپریڈ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جی بہت بہترین بات آپ نے کہی، اور یہ فیکٹ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہیں نہ کہیں متاثر ہیں لیکن وہ اس وجہ سے ہاسپٹل کو نہیں جاتے ہیں، چیک اپ کرانے نہیں جاتے کہ ایسا ان کو پکڑ کے بٹھا لیں، تو اگر ایسا آپ کر رہے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ آپ کے پاس ہو، اگر پازیٹیو آپ کے یہاں ہے تو پورا گھر متاثر ہو جائے گا، وہ لوگ متاثر ہو جائیں گے جو آپ سے مل رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز چھپانے کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ بیماری ہے اس کا علاج بھی ہے، ایسا نہیں کہ جو لوگ جتنے بھی افیکٹو وہ مر ہی کے اپنی جان چلی گئی، تو آپ نے جو مشورہ دیا ہے کہ ان کو فوراً ڈاکٹروں سے ہاسپٹل میں رجوع کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نور صاحب۔ اگلا سوال میرے ڈاکٹر وسیم صاحب سے ہے کہ ڈاکٹر وسیم صاحب چونکہ آپ سعودی عربیہ کے اندر ہیں اور یہاں کی خبروں پر زیادہ گہری نظر ہے آپ کی، ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم جہاں رہ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم زیادہ جانتے ہیں، تو فی الحال سعودی عرب کی کیا صورتحال ہے اور سعودی حکومت نے اس سلسلے میں مقامی اور عالمی پیمانے پہ کیا قدم اٹھائے ہیں؟ دیکھیے میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اس سے پہلے جو شیخ عبدالحسین صاحب نے جو آخر میں جو بات کہی ہے اس پر میں تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے صحیح کہی ہے کہ ہمارے جو مسلم علاقے ہیں ان میں لاپرواہیاں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں اس پر ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ جو پوزیشن سے ہم گزر رہے تھے ابھی اس حادثے سے پہلے، اس حادثے نے اس پوزیشن کو کافی کمزور کیا، جو فرقہ وارانہ پوزیشن، تو بہت سارے مریض ذہن کے اور دل کے لوگ ہیں ملک میں جو فرقہ واریت کو چاہتے ہیں، انہوں نے اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو عادات پہلے جاری کیے گئے ایک میسج کے ذریعے، اور ہمارے ایک نوجوان عالم دین نے بھی اس پر کافی کچھ گفتگو کی، بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ عادات و شمار جو آئے تھے وہ غلط ثابت ہوئے، اور وہ کسی نے اس نے فیک نیوز اڑائی تھی کہ فلاں جگہ اتنی تعداد میں اس کے شکار ہے اس بیماری کے جس میں مسلمان بہت زیادہ ہیں، یہ لاپرواہی برت رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو زیادہ ہو رہی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں ہوگا، شاید ہی ہو، جو جان بوجھ کے بیماری ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جہالت ہے ہندوستان میں عام ہے، ہر طبقے میں عام ہے، اور جس کی جو تعداد جتنی زیادہ ہے وہ اسی قدر عام ہے۔ اب جو جتنا زیادہ موت سے گھبراتا اور ڈرتا ہے یا زیادہ حکومت کی پالیسیوں کو سمجھتا اور فالو کرتا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں، صرف 2 مثال دوں گا، جس سے زیادہ مثالیں ہیں۔ لاک ڈاؤن کے اعلان کے جسٹ بعد اس کے بعد میں نے دیکھا خبروں میں کہ یو پی کے وزیر اعلیٰ باقاعدہ ایک وفد لے کر کے
पूजा पाठ कर रहे थे और लोगों को जमा किए हुए, जबकि गवर्नमेंट ने जमा होने से मना किया। मध्य प्रदेश के जो एमएलए हैं बाकायदा भारी तादाद में जमा होकर के जश्न मना रहे थे। तो ये हमारे हुकूमती नुमाइंदों की ये सूरत हाल है। अगर 10 नौजवान और 100-200 नौजवान जो है सुस्ती कर रहे हैं या गलतियां कर रहे हैं, तो इसको ये कहना कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इंतहाई गलत है। जब हुकूमती एहलकारों का ये हाल है और हमारे जो नुमाइंदे हैं वो सूबाई और जो है मुल्की, उनकी जब ये पोजीशन रहेगी तो आवाम से हम क्या तवक्को रख सकते हैं। लेकिन इस बात की मैं तारीफ करूंगा कि इसको बिना किसी जो है रूह और रवा के बगैर की रियायत से सबको इसकी पाबंदी करनी चाहिए, और खासतौर से जो हमारे मुस्लिम नौजवान हैं उनको ज़्यादा इसकी पाबंदी करनी चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि जो है मुल्क कितना संजीदा और कितना जिम्मेदार है। लेकिन ये जो खबरें उड़ाई गई इसमें मैं समझता हूँ ज्यादती है, और इसमें जो है बाकायदा इसको खबर बनाने की कोशिश की गई जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कामयाब नहीं हुई है। लेकिन हमें कोई मौका नहीं देना चाहिए कि लोग हमें ये कहें कि हम इस तरह के लोग हैं। जी जी बिल्कुल हम संजीदा और जिम्मेदार हैं। नहीं, लेकिन अब्दुल हसीब साहब ने जो बात कही है वो अगरचे वो लोग कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी गलती नहीं रखेंगे। सारा निशाना मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो तो हम ही को फोकस कर रहा है ना। तो उनके कहने का मतलब मेरे ख्याल से देखिए ये दोनों खबरें एनडीटीवी पे नशर हुई और बाकायदा सोशल मीडिया पे भी आई, जो ये यूपी के वज़ीर आला ने जो हरकत की जी और जो गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया, इसी तरह एमपी के जो विधायकों ने जो किया और गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया, ये आई है। हमें ये चाहिए कि इस तरह की खबरों की तहरीर करें, तबसरा करें, तो दोनों को साथ में मिलाकर ले चलें ताकि लोगों का जहन न खराब हो। जी डॉक्टर साहब आपका सवाल था सऊदी अरब के ताल्लुक से, आपका सवाल अभी शुरू नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि जी जहाँ तक सऊदी अरब की बात है तो हकीकत ये है कि मैं बहुत मुख्तसर में बताऊंगा 1-2 मिनट में। सऊदी अरब जो है हकीकत ये है कि दीगर ममालिक के लिए बिल्कुल नमूना है और इसने जो इक़दाम इस सिलसिले में उठाए हैं वो काबिल तकलीफ है। लेकिन तकलीफ करते वक्त मैंने वही जो बात कही है कि हर मुल्क को अपने इक़्तिसादी और इज्तिमाई सूरत हाल का जायजा लेकर के तकलीफ करनी चाहिए। सऊदी अरब ने सबसे पहले चेकअप का और इलाज का भरपूर इंतजाम किया है, अस्पताल में बेड बढ़ाए हैं, डॉक्टरों की तादाद बढ़ाई है, उनकी ड्यूटियां बढ़ाई है और इस सिलसिले में जो उनसे हो सकता था वो किया है। एहतियाती तदाबीर इन्होंने पूरी तरह अपनाई है, छुट्टियां कर दी हैं, चंद बहुत अहम शोबों के अलावा सबकी छुट्टियां हो गई हैं, लॉकडाउन इन्होंने किया है और अभी कुछ दिनों पहले एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने पर पाबंदी लगा दी है और 3 शहरों में एक शहर से दूसरे शहर जाने पर बाकायदा मक्का, मदीना और रियाद के शहरियों से इनको ये हुक्म दिया है कि वो किसी दूसरे शहर ना जाए, ना उनके यहाँ कोई आए। बाकी जितने इलाके यहाँ पे 13 इलाके हैं, 13 सूबे हैं, हर सूबे से दूसरे सूबे जाने पर लोगों को मना कर दिया है, लेकिन मना करने से पहले 24 घंटे का इन्होंने वक्त दिया था। इसी तरह जो है खुर्दोनोश की अशिया की भरपूर फराहमी को यकीनी बनाया है और जो आम लॉकडाउन है, आम इलाकों में जो रात में 7 बजे से सुबह 6 बजे तक, यानी कि जो है दूसरे इलाकों में जहाँ 3 बजे तक है, इनके अलावा जो वक्त है निकलने का लोगों के, उसमें वो निकल सकते हैं, जा सकते हैं, सामान ला सकते हैं, खरीद सकते हैं, खा पी सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों का हाल ये है जो बहुत ही काबिल सताइश है कि सड़कें सुनसान है, लोग बिना जरूरत के बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। अगरचे गवर्नमेंट ने उनको वक्त दे रखा है निकलने का, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कम से कम निकले और ये बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ ना पुलिस लाठियां बरसा रही है, ना लोगों को मार पीट रही है। अगर कोई आदमी निकल भी गया गलत टाइम में तो पुलिस उससे पूछती है उसकी क्या जरूरत है, क्या हाजत है। अगर मुमकिन होता है तो पुलिस खुद उसकी मदद करती है और अगर वो वाकई ढलने ढलने निकल आया गलती से तो उस पर जुर्माना लगाती है। लेकिन मारना पीटना और जानवरों की किस तरह शुरू करना ये यहाँ पे कहीं आपको नजर नहीं आएगा। बिल्कुल सही। इसी तरह सऊदी अरब ने इस बीमारी से उभरने के लिए और हंगामी हालात से निपटने के लिए मुल्की सतह पर करोड़ों डॉलर को पास कर दिया है ताकि इस बीमारी से निपटा जाए। बैनुल अक़वामी सतह पर इलाज के लिए सऊदी अरब ने करोड़ों डॉलर का अतिया किया है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की हेल्थ विंग है उसको बाकायदा दिया है। और आपने भी कल परसों देखा होगा कि इस वबा के नतीजे में जो दुनिया को इक़्तिसादी नुकसान पहुंचने वाला है उससे निपटने के लिए सऊदी अरब ने G20 का इजलास मुनक़िद किया है और इस पर इन्होंने गौर खोज किया है कि वाकई ये सब सारे इक़दाम बहुत ही अच्छे और लायक सताइश और काबिल तक़रीर है। सऊदी अरब वाकई नमूना है और लॉकडाउन का नतीजा यहाँ पे ये निकला है कि जो केसेस आ रहे थे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1-2 हफ्ते के अंदर ये केसेस जो है 0 तक पहुँच जाएंगे। जी जज़ाकल्लाह खैर। और मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन इलाज वो अपने घर में रुक ही जाना है और बिला ज़रूरत लोग बाहर ना निकलें, ये सबसे ज़्यादा है बेहतरीन है।
حافظ صاحب ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جمعہ کی نماز ہے یا جماعت کی نماز ہے، میرا سوال حافظ عبدالحسیب صاحب سے ہے، یا ہر وہ چیز جو بھیڑ کا سبب بنے، جیسے اجتماعات ہیں یا جیسے کانفرنسیں ہیں. میں نے دیکھا ابھی ان دنوں میں میرے خیال سے 4-5 دنوں کے بیچ میں لوگ کانفرنسیں منعقد کر رہے ہیں، جلسوں میں جا رہے ہیں اور بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں اور اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. خبریں آ رہی ہیں اس طرح سے کہ وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ لوگ افیکٹو ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں اور ہلاکتیں ہو رہی ہیں. تو بہرحال اس کے تئیں صحیح موقف کیا ہے؟ جمعہ، جماعت، بھیڑ کا ذریعہ بننا، یہ ساری چیزیں، اس کے بارے میں آپ صحیح موقف ہمارے ناظرین کو جی. سب سے پہلی بات تو میں دکتور وسیم نے جو بات کہی میں اس پر بس آدھے منٹ لے کر ایک بات بتا دوں. بالکل وہ بات صحیح ہے. یہ بات کہ کچھ لوگوں نے ایک غلط ذہن کے ساتھ کوشش کی کہ مسلم کمیونٹی کو بدنام کریں، اس کی کوشش کی اور اس میں وہ لوگ ناکام ہیں. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے اور میں بھی اس کی تعریف کروں. میں نے جو بات کہی تھی وہ صرف اس پس منظر میں بات کہی تھی کہ ہم علماء کی حیثیت سے مسلم کمیونٹی کے اندر اگر 1% کی کمی آ رہی ہے، اگر لوگ باہر نکل رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے طور پہ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں اور علماء اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا کریں. ورنہ جو بات دکتور وسیم نے کہی ہے میں اس بات کی تعریف کرتا ہوں کہ ایک قسم کا جو ہے یعنی اتنے خطرناک موقع پر بھی لوگ جو اپنی فرقہ وارانہ ذہنیت سے پیچھا نہیں چھوڑا سکے. یہ خود اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے، یہ خود ایک وائرس ہے جس کا جی اللہ ہدایت دے. دوسری بات، جہاں تک آپ نے جمعہ و جماعت کی بات سنی، اس کے پیچھے اصل میں دیکھیے بنیادی مسئلہ ہے صحیح علم کی کمی اور دوسری طرف جو ہے علماء کا صورت حال کا صحیح تجزیہ کرنے میں دیر کر جانا یا ان کو جو ہے خطرے کا پوری طریقے سے ادراک نہ. اس کے نتیجے میں جمعہ و جماعت کے سلسلے میں یہ تردد رہا کہ کیا لوگوں کو ایک ساتھ جمعہ سے روک دینا مناسب ہے کہ نہیں ہے. آپ یقین کیجیے فیصلے لیتے لیتے کافی دیر تک علماء نے کر دی تھی. لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جہاں تک میں جانتا ہوں بحیثیت مسلک ہندوستان کے اندر تمام مسالک کے علماء بلا استثناء سارے مسالک کے علماء کے جو اصل نمائندے ہیں یا یوں کہیے کہ جو فتویٰ دینے والی باڈیاں ہیں یا جو ادارے ہیں، سب کی طرف سے یہ بات آ چکی ہے کہ اس وقت جماعت باجماعت نماز کی بات ہو مسجد میں یا پھر جمعہ کے لیے حاضری کی بات ہو، یہ جو ہے جائز نہیں ہے. لوگوں کو جو ہے سوشل ڈسٹینس کا اس کو کہیے کہ منتر کہیے یعنی یہ کہیے کہ ایک ایسا جو ہے حل ہے کہ اس وقت ہندوستان کے پاس وہی کارگر ہتھیار ہے. حالانکہ یہ اس سے بڑا کام ہونا چاہیے لیکن ہندوستان کے امکانات کی نظر میں یہی سب سے کامیاب راستہ ہے. اس کو کامیاب بنانے کے لیے جمعہ اور جماعت کو بھی اپنی مسجدوں میں ادا نہ کر کے اپنے اپنے گھروں میں پڑھنے کی ہدایت سب نے جاری کی ہے. اور اس میں تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں مختصر آپ کو صرف اشارہ کر دوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار. آدمی نہ خود نقصان اٹھائے نہ دوسرے کو نقصان پہنچائے. اب اسے آج کے حالات کا اگر منتخب کر کے کہنا چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدمی نہ خود بیماری خود کو لگائے نہ دوسروں کو لگائے، بیماری نہ خود کو لگائے نہ دوسروں کو لگائے. یہ جو ہے اسلامی شریعت کی تعلیم ہے اور اسی کو پیش نظر رکھ کر علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے. میں نے جس سے کہا کہ تمام مسالک کے علماء کوئی ایک دن تاخیر سے، کوئی دن 2 دن تاخیر سے، کوئی پہلے کوئی بعد میں، لیکن سب نے ہدایت جاری کی ہے. ایک ہی مسئلہ ہے، سب لوگ اپنے گھر میں رہیں. آپ کو مسجد جانے سے روک رہے ہیں، عبادت سے نہیں روک رہے ہیں، نماز سے نہیں روک رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے گھر میں رہ کر مسجد جا کر جتنی عبادت کرتے تھے اس سے زیادہ عبادت آپ کر سکیں. یہی صحیح موقف ہے علماء. اس میں کوئی شک نہیں ہے. حافظ صاحب اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ جمعہ کے تعلق سے چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان کے علماء جب شروع میں کچھ باتیں آئیں تو لوگ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے اور بہت زیادہ جذباتی ہو گئے اور انہوں نے جو کچھ نہ کہنے تھے وہ سب کہہ ڈالے اور وہ ساری چیزیں آج نیٹ پر موجود ہیں، یوٹیوب پر موجود ہیں اور وہ وائرل ہو رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت جمعہ اور جماعت، جیسا کہ آپ نے کہا کہ سارے مسالک کے لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان چیزوں سے روکا جائے، لیکن ابھی 2-3 ویڈیو جو وائرل ہو رہے ہیں کہ مسجد سے لوگ نکل رہے ہیں اور بلا تفریق بڑے بزرگ سب کی پٹائی کی جا رہی ہے. اور میں میں نہیں کہوں گا کہ ہمارے یہاں کی جو پولیس ہے وہ صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے، میں بالکل نہیں کہوں گا یہ، کیونکہ کچھ ویڈیو ایسے بھی وائرل ہوئے ہیں کہ مندروں سے نکلتے ہوئے لوگوں کو پیٹا گیا ہے. تو یہ تو خیر ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ جو ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں اپنے اس موقف پر، آپ انہیں کیا نصیحت کرنا چاہیں گے جو ان کے لیے مطلب پورے ہندوستان کے لیے پوری دنیا کے لیے مفید ہو؟ جی دیکھیے بات بہت سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے
کہ فتوے میں بسا اوقات کچھ علماء مسئلے کا صحیح تجزیہ نہیں کر پاتے، صورتحال کا صحیح تجزیہ نہیں کر پاتے۔ ایک چیز کہی جاتی ہے کہ الحکم علی الشیء فرع عن التصور، کسی بھی چیز پر آپ کو حکم لگانا ہو تو پہلے اس چیز کا صحیح تصور آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو جن علماء نے یہ ابھی تک بھی جمعہ جماعت کے لیے مسجدوں میں جانے کی اجازت دینے کی بات کی، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی دیکھ رہے ہیں۔ اب تو اس کو میرے خیال میں تقریباً سب خاموش ہیں الا ایک دو لوگوں کے، تقریباً تمام علاقوں کے علماء جو یہ کہہ چکے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو گھر پہ ہی نماز پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری عوام عام دنوں کے اندر جب مسجد میں باجماعت نماز پڑھتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اگر کوئی آدمی کسی عمل کا پابند ہو، پھر بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ عمل نہ کر پا رہا ہو، عمل نہ کرنے کے باوجود جتنا عمل وہ پہلے کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ اجر دے دیں گے۔ تو اتنا واضح حکم شریعت اسلامیہ آپ کو دے رہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھیں تو انشاءاللہ آپ اگر جماعت کے پابند تھے تو آپ کو اس کا اجر مل جائے گا۔ پھر کیوں لوگ خامخواہ وہاں جا کر اصرار کر رہے ہیں؟ آپ یہ بات سوچئے، اللہ نہ کرے اگر آپ بیماری پھیلانے کا سبب بن گئے، چاہے مسجد کے ذریعے ہی پھیلے، تو آپ گنہگار بھی ہوں گے کہ آپ نے اپنے بھائی کو تکلیف پہنچائی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ العلم نے لکھا کہ ہاتھ اور زبان کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ انسان سب سے زیادہ اس سے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ ورنہ اچھا مسلمان صحیح مسلمان وہ ہے جس کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف دوسرے مسلمان کو نہ پہنچے۔ ان تعلیمات کو سامنے رکھ کر مسجدوں میں جا کر عبادت کرنے پہ اصرار نہ کریں، اپنے گھر پہ رہیں، یہی اہل علم نے آپ کو رہنمائی دی ہے۔ اور اگر کہیں کچھ علماء اس قسم کا کوئی فتویٰ دے رہے ہیں تو آپ ایک کام کیجیے، ان علماء کی بات ان علماء سے کروا دیجیے جو آپ کو مسجد جانے سے منع کریں۔ علماء آپس میں گفتگو کر لیں گے تو ہو سکتا ہے بات ان کے سامنے سمجھ میں نہ نہیں ہو تو یہ لوگوں کو سمجھا۔ جی بالکل، تو آپ اگر دونوں طرف کی بات سن لیں گے آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، بہت شکریہ حافظ صاحب۔ ڈاکٹر نور صاحب کا سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی بھی چیز جو غیبی چیز ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن یہ جو پھیلتی وبا ہے، کرونا وائرس ہے، خطرناک بیماری، اس کے بارے میں کیا اندازہ ہے آپ کا کہ نیئر اباؤٹ یہ کب تک رہے گی اور آپ کے اندازے کے مطابق یہ کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے اوور آل؟ اچھا، جنرل جو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسپریڈ کرے گی، پورے آہستہ جا کے میجارٹی آف لوگوں کو انفیکشن سے گزریں گے یہاں سے، لیکن اس کا امپیکٹ جو یہ ہے کہ جو کولڈ کنٹریز ہیں جیسے ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ جہاں پہ ٹیمپریچر بلو 10-15 رہتا ہے تو وہاں پہ یہ لمبا عرصہ چلے گی، اور جہاں تک گرم کنٹریز ہے جہاں پہ ہمارا انڈیا ہے، پاکستان ہے، ایون سعودی عربیہ ہے، دبئی ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ جون جولائی تک کا ٹیمپریچر اتنا ہو جائے گا تو یہاں پہ پھر وائرس کا اسپریڈ ہونا کم ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ سائنٹسٹ اپنی انویسٹیگیشن میں لگے ہوئے ہیں کہ ویکسینیشن تیار ہو جائے، ٹریٹمنٹ آ جائے، تو منیمم جو کہتے ہیں کہ یو کے کی جو انگلینڈ سے جو ٹریٹمنٹ آنی ہے، جو ویکسینیشن ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر ہم لانچ کریں گے۔ تو اگر ہم اپریل مئی اور جون کو کام کریں تو یقیناً کہ انشاءاللہ جولائی میں یہ ویکسینیشن اویلیبل ہوگی۔ امریکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ویکسینیشن 6 مہینے کے بعد آئے گی، اگر اس کو کام کریں تو یہ سپٹمبر میں اویلیبل ہوگی۔ چائنا والے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کام کر رہے ہیں جس پہ ویکسینیشن ہم کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکے ہم لانچ کریں۔ تو مشکل جو ٹائم ہے وہ 3-4 مہینے یہ مشکل ہے کہ ہمارے اس ایریا کے حساب سے، اور ٹریٹمنٹ یقیناً 1-2 مہینے میں اس کی ٹریٹمنٹ بھی آ جائے گی، ڈرگ ٹرائل بھی ہو جائیں گے اور پروٹیکشن آ جائے گا۔ رہی بات کہ کتنی پرسنٹیج لوگ افیکٹڈ ہوں گے، اگر آپ دیکھیں کہ جس امریکہ میں اگر 15,000 لوگ ایک ٹائم پہ ان کو انفیکشن ہو رہا ہے تو یہ اور بڑھتا جائے گا، یہ 20,000 30,000 50,000 اس اسپیڈ سے چلا جائے گا۔ اگر اس اسپیڈ سے چلا گیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن رہی بات یہ ہے کہ اگر یہ انفیکشن اتنی اسپیڈ سے جا رہا ہے تو کتنے لوگوں کو افیکٹڈ ہوگا۔ لازم یہ ہے کہ ہر بندے کو سمپٹمس نہیں آئیں گے، بہت سارے لوگ اپنی صفائی رکھتے ہیں، گلا صاف رکھتے ہیں، منہ پاک صاف رکھتے ہیں، برش کرتے ہیں، تو ان میں چانس بہت کم ہے۔ ان لوگوں میں چانس زیادہ ہے جن کو آلریڈی کوئی استھما کی تکلیف ہے، شوگر ان کا کنٹرول نہیں ہے، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے، دل ان کا کمزور ہے، اگر وہ لنچ میں چلا جائے گا تو وہ کوپ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے
पहले तो 2% कह रहे थे पॉपुलेशन अफेक्ट जो उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन अभी ये देखने में आया है कि 2% से ज़्यादा जा रहा है। किसी कंट्री में 4% लोगों की डेथ हो गई है जिनको इन्फेक्शन हुआ है, किसी में 5% की डेथ आ रही है, लेकिन ये आगे चल के विदिन 5 to 10% अगर भी आप पॉपुलेशन को काउंट करेंगे डेथ होगी तो बहुत बड़ा रेशियो जो है अफेक्टेड होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। तो जनरल ये कह रहे हैं 10 मिलियन लोग जो हैं वो इससे उनकी डेथ हो जाएगी, जिसका मतलब है 1 करोड़ आदमी इस कोरोना वायरस से मर जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारी कंट्रियाँ हैं थोड़ी चलें, उनको मान लेते हैं वहाँ उतनी ज़्यादा एहतियात, मतलब इतने ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं सेहत के मामले में या डॉक्टरों के मामले में या मेडिसिन के मामले में, लेकिन अमेरिका जो है वो तो एक नंबर का है, सुपर पावर है, उसके बाद एक क्लास के डॉक्टर्स हैं, एक क्लास की मेडिसिन है, वहाँ इतनी मतलब शरह जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं आपके हिसाब से? उसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि हम लोग जो है बचपन से लेके बाहर रहते हैं, मंडी में भी खेलते हैं, हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। हमारे पास मक्खियाँ हैं, मच्छर है, हम तो बैक्टीरिया में रह रहे कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। और ये लोग बहुत साफ सुथरे रहते हैं, अपने बच्चों को बाहर नहीं छोड़ते और एलर्जी से भी दूर रखते हैं, घर बड़े साफ होते हैं, तो ये इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। आप अफ्रीकन कंट्रीज के लोगों की इम्यूनिटी देखें बहुत बड़ी स्ट्रांग है, एशियन कंट्रीज के लोगों की बहुत बड़ी स्ट्रांग है, और जो यूरोप आबाद के लोग हैं उनकी शहर वाले लोगों से ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी है। दैट्स द मेन रीजन। और मैंने दूसरा कहा कि क्लाइमेट का बड़ा इफेक्ट है कि वहाँ पे कोल्ड वेदर है, तो उसकी वजह से स्प्रेड ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ये वायरस ज़्यादा सर्वाइव लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर लेता है। हमारे यहाँ उसका सर्वाइवल बहुत कम होता है। और दूसरा ये है कि अगर हमारे यहाँ जो लोग एयर कंडीशन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन उनके घर में ह्यूमिडिटी होगी और वो वायरस का स्प्रेड ज़्यादा होगा उनमें। और यही चीज़ जो है ना वेस्टर्न कंट्रीज में उनका टेम्परेचर तो ऑलरेडी 4 डिग्री है, 5 डिग्री है, 10 डिग्री के अंदर है, तो वो क्या करते हैं अपने घर को अंदर से बंद रखते हैं। अगर वो बंद रखेंगे और उसमें एक इन्फेक्शन आ गया तो इजीली ग्रो करेगा। उनके शॉपिंग सेंटर बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमारी तरफ खुले नहीं होते, जी जी पूरा बंद होता है। अगर उसमें एक दो बंदे ने इन्फेक्शन स्प्रेड किया तो पूरे शॉपिंग सेंटर में इन्फेक्शन चला गया। तो ये दीज आर द मेन रीजंस। और हमारे लोग जो है कपड़े वगैरह बार बार देखो धुलाई करते हैं, हम एक मरतबा कपड़ा पहना फिर दोबारा नहीं करते, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों के कपड़ों से सफेद नहीं होती इतनी ज्यादा, तो वो रिपीट करके भी पहनते हैं। खासकर उनका कोट होता है वो 6 महीने तक नहीं धोते। तो ये भी है कि जाहिरी तौर पे तो हमें वो साफ सुथरे नजर आते हैं, तो 1 साल तक वो धोते नहीं, और चिकरा लगी होती है, कोट आके रख देते हैं, फिर वो पहनते हैं। तो इन्फेक्शन का स्प्रेड होना उनमें ज्यादा है कंपेयर टू हमारे यहाँ। दूसरी बात ये है कि हम बार बार हाथ धोते हैं और हम जो है जब टॉयलेट में जाते हैं तो पानी से साफ करते हैं। वो लोग पानी यूज नहीं करते, वो लोग टिश्यू पेपर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देट वुड बी अदर इफेक्ट। और वो जनरल बाथरूम यूज करते हैं जहाँ पे हर किस्म का बंदा आता है, पब्लिक वाला भी आता है हॉस्पिटल में, तो सारे हॉस्पिटल वाले यूज करते हैं और पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर वहाँ पे कोई ड्रॉप गिर गया यकीनन वो स्प्रेड करेगा हम लोगों को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जैसा जवाब दिया। और इस ताल्लुक से है भी कि जैसा कि आपने बताया कि वो लोग कई दिनों तक इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक क्लिप सुनी थी, छोटी सी थी, वो उसने कोई आदमी है उसने अपना ऑडियो शेयर किया है कि उसका कोई चाइनीज़ दोस्त है, उसने यही बताया है कि ये सिर्फ हाथों पे नहीं रहता है वायरस, ये आपके बालों पे चला जाता है, आपके कोड़ों पे चला जाता है। तो उसने ये कहा कि जब आप बाहर से आएँ तो सिर्फ अपने हाथों के हद तक महदूद ना रहें, बल्कि अपने कपड़े चेंज करते हैं, नहा लें, फ्रेश हो जाएं, दूसरा कपड़ा पहन लें, ये ज़्यादा बेटर है। जज़ाकल्लाह खैर। अब मेरा सवाल डॉक्टर वसीम साहब आपसे है कि इस बीमारी के मकामी और आलमी सतह पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, वो ज़रा आप बयान करें। वक्त का ख्याल रखिएगा ज़रा डॉक्टर साहब। मैंने इस मौजू पर आने से पहले शेख अब्दुल अजीज साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। वो जिस दिन में उन्होंने जो गुफ्तगू की है, जो लोग इस जमात और जो है दावत दे रहे हैं जुमा और जमात की, तो वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हुआ था नौजवानों को, जो उनकी इब्तिदा भी किए और मार भी खाते हैं और परेशान भी होते हैं बेचारे। तो उन्हें मैंने देखा कि वो जो दलीलें दे रहे थे, जो लोग इस चीज़ की दावत दे रहे थे, तो उनमें ज़्यादातर लोग ये दलील दे रहे थे कि आप शासन की एक हदीस ला अदवा वाला ये बीमारियाँ बताती नहीं होती। जी 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 जी। और एक मस्जिद के इमाम साहब को देखा, वो एक अजीब ही तरह जो है प्रयास लगा रहे थे, मैं समझ नहीं सका कि जब हराम चीज़ से इलाज जायज़ नहीं है तो फिर भला ये बताइए कि जमात छोड़ के हम कैसे इलाज कर सकते हैं। तो ये वो प्रयास लगा रहे थे। तो मैं चाहता हूँ शेख अब्दुल अजीज साहब से कि बहुत
مختصر انداز میں یہ دونوں شبہات دور کر دیں تاکہ ہمارے نوجوان جو ہے اس کے شکار نہ ہوں۔ جی اگر آپ کی اجازت ہو تو جواب دے دوں جی جی بالکل اجازت ہے پرویز صاحب۔ جی جی بالکل اجازت ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ لا عدوہ والی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں بھی ہے، لیکن صحیح بخاری کی جو روایت ہے اسی روایت میں اگر آپ دیکھیں تو حدیث کے اختتام میں یہ الفاظ بھی ہیں فر من المظلوم فرارک من الاسد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی چیز خود بخود نہیں پھیلتی، یعنی کوئی بھی بیماری خود بخود نہیں پھیلتی، اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ تم جزامی سے کوڑ کے مریض سے ویسے ہی بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر بھاگو۔ اس حدیث کی اصل میں کیا ہوتا ہے دیکھیے کہ احادیث کے سلسلے میں بہت بڑا مسئلہ لوگوں کی طرف سے ہوتا یہ ہے کہ ادھوری باتیں کرتے ہیں، یعنی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے سے متعلق کوئی ہدایت ایک حدیث میں دی ہے تو دوسری تیسری چوتھی پانچ مسئلے سے متعلق جملہ احادیث کو اکٹھا کر کے اگر کوئی آدمی مسئلے کو سمجھے تو بات بہت سا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو بات کہی کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی جو ترجمہ لوگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے زمانے جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیماری خود بخود پھیل جاتی ہے، خود بخود لوگوں کا نقصان نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام نے جو کہا وہ یہ تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے متاثر کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی تو متاثر نہیں کرے گی۔ یہ نہیں کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، یاد رکھیں شریعت اسلامیہ کے اس مسئلے میں واضح موقف ہے کہ کچھ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی۔ جو متعدی ہوتی ہیں وہ اللہ کی مرضی ہی سے متعدی ہو سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے ورنہ نہیں۔ اس لیے چونکہ کچھ بیماریاں متعدی ہو سکتی ہیں اس لیے اسلامی شریعت نے کہا کہ آپ احتیاط کریں۔ نبی علیہ السلام کی میں تین حدیث میں ایک کے ساتھ ایک کے بعد ایک سوال دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تم جزامی سے ویسے ہی بھاگو جیسے تم جو ہے شیر کو دیکھ کر بھاگتے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے لوگ آئے تھے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پتا چلا کہ اس قافلے کے اندر ایک جزامی آدمی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے کہ آپ ہر ایک آدمی سے اپنے ہاتھ پر مردوں سے ہاتھ پر بیعت لے کر اللہ کے نبی اس کے اسلام کا قبول کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے اس گھوڑی کے بارے میں کہا بھائی آنا ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی، ان سے کہا ارجع، وہیں سے واپس لوٹ جاؤ۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ احتیاط کریں۔ آپ تمہیں بتاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ لا یوریدن، صحیح بخاری کے الفاظ میں بتاؤ، لا یوریدن ممرض علی مسح، کہ کوئی بیمار آدمی کسی صحیح آدمی تک بیماری کو نہ پہنچائے، یعنی پہنچانے کا سبب نہ بنے۔ تو یہ ساری حدیثیں ہیں، تو یہ مطلب سمجھنا کہ اللہ پر بھروسے کا مطلب یا بیماری خود نہیں پھیلتی کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کو بیمار سے آپ سنتے رہیں کہ حدیث کا مفہوم کہیں بھی نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی کسی حرام چیز سے کہ ہم علاج کیسے کر سکتے ہیں، آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ حرام چیز سے آپ علاج کیجیے۔ آپ سے کہا نا، آپ نے حدیث پڑھ کر سنائی کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھائے نہ دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ اب اگر آپ کے ملنے سے خود کا یا دوسروں کا نقصان ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کا حکم ہے کہ آپ ملنا جلنا چھوڑیں۔ یہ کہاں کے قیاس لوگ اپنی طرف سے نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت۔ جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر وسیم صاحب اپنا سوال مکمل کریں اور میں حلقہ تقریباً اپنے اختتام پر پہنچ رہا آہستہ آہستہ۔ تو سوال آپ کا تھا کہ اس بیماری کے مقامی اور عالمی سطح پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں حقیقت میں کئی مقالات میرے نگاہ سے جو ہے مختصین کے بڑے اچھے لگے مجھے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی جو باتیں ہیں اور کچھ جو باتیں میرے سمجھ آئی ہیں انہیں بہت مختصر انداز میں جی جی بالکل بالکل۔ سب سے پہلے تو دیکھیے آپ یہ سمجھیں کہ اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور دیگر لوگوں کے لیے یا جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی کے لیے آزمائش ہو، کسی کے لیے جو ہے عذاب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن کریم میں کہہ دیا ہے الف لام میم وحسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور ان کا امتحان لیتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری چیز ہے، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کے ذریعے تمحیص کرتا ہے، فرق کرتا ہے ایک اپنے اچھے بندے کے درمیان اور ایک خراب بندے کے درمیان، تو اس سے اللہ تعالیٰ تمحیص کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے جو اثرات کی بات ہے، تو آپ دیکھیں گے اس کے یہ بیماری جس سے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر یہ لمبی چلی، اللہ نہ کرے، ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے بیماری جلد سے جلد ختم ہو جائے، لیکن اگر یہ بیماری لمبی چلی تو بہت بھاری اس کے اور بہت
عجیب و غریب اثرات پڑیں گے. سب سے پہلے تو اعتقاد پر اعتقادی اس کے کچھ اثرات ہوں گے جو مثبت ہوں گے. لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے. جو لوگ شکوک و شبہات کے شکار رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ان کا یقین بڑھے گا. ملحدین کے جو افکار ہیں اس پر بھی مثبت اثر پڑے گا. لوگوں کا انعقاد پر اور جزا پر ایمان پختہ ہوگا. دنیا کی بے ثباتی پر ان کو یقین ہوگا. اسی طرح آخرت کی حقیقت پر بھی ان کا ایمان قوی ہوگا. اسی طرح اس کے اقتصادی اثرات پڑیں گے. اقتصادی اثرات اس کے بہت شدید ہوں گے اور یہ جتنے ممالک میں بیماری پھیلی ہے وہاں اس کے بہت ہی برے اثرات پڑیں گے جو ان ممالک کو ہلا کر رکھ دیں گے. اور جب اقتصادی اثرات پڑیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ اقتصادی اثرات کی وجہ سے ہر شعبے پر اس کا اثر پڑے گا اور ہر شعبے پر اس کا اثر جائے گا. اسی طرح اس کے سیاسی اثرات بھی پڑیں گے. سارے ممالک اپنا حساب کتاب نئے سرے سے درست کریں گے. اپنی طاقت و قوت کا نئے سرے سے جائزہ لیں گے اور اسی حساب سے بین الاقوامی تعلقات بھی ایک دوسرے سے قائم کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس بیماری کے ساتھ ساتھ ہی بہت سارے ممالک کے سیاسی حالات بالکل بدل جائیں گے. خاص طور سے جو ترقی پذیر ممالک کے سیاستدان ہیں ان کا بہت صحیح امتحان اس میں ہو جائے گا اور ان کی سیاسی صلاحیت بالکل ننگی ہو کر سامنے آ جائے گی. اسی طرح بعض مبصرین نے لکھا ہے کہ اس کے سماجی اثرات بھی پڑیں گے. سماجی اثرات میں توازن کا بہت اثر پڑے گا. اور اس کو انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں تو جب بندہ اس بیماری سے نکلتا ہے تو اس کا ذہن اور دل و دماغ بہت صاف ہو چکا ہوتا ہے تو اس کا جو ہے افزائش نفس پہ اثر پڑتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کثرت سے اس کی مخلوقات بنتی ہیں تو ان کی تعبیر کرتا ہے بہت زیادہ جو ہے پھر دوبارہ جو ہے مخلوقات کو پیدا کرتا ہے, انسانوں کو پیدا کرتا ہے تاکہ وہ کتنے لے سکیں. اسی طرح ان دنوں میں ہم اپنی فیملیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار رہے ہیں. تو اس بیماری سے نکلنے کے بعد اس جانب بھی ہماری سوچ ہو جائے گی کہ فیملی کو کتنا وقت دینا چاہیے, کیسے ان کے ساتھ رہنا چاہیے اور کیا کیا ہمیں اس میں برابر ہونے چاہیے. اسی طرح اس کے فکری اور نفسیاتی اثرات بھی پڑیں گے. افراد سے لے کر کے ممالک اور اقوام تک کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا. مغربی اور ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان کی اجارہ داری پر سوالیہ نشان لگ جائے گا. ان کے کبر و غرور کا خاتمہ ہوگا. ان ترقی یافتہ ممالک سے جو لوگ فریب خوردہ ہیں ان کی سوچ بھی ڈگمگا جائے گی. مغرب کی حقیقت سے لوگ صحیح معنوں میں آشنا ہوں گے. اسلام میں صفائی ستھرائی کا جو مضبوط نظام ہے اور غسل اور وضو وغیرہ کی شکل میں جو یہ قوانین موجود ہیں لوگوں کا ایمان و یقین اس کے تئیں بڑھے گا. مسلم ممالک خاص طور سے سعودی عرب جیسے ممالک میں یہ فکر پختہ ہوگی کہ حکام, علماء, فقہاء اور دعات, اس رپورٹنگ افسران اور دیگر ذمہ داران, ڈاکٹرس اور اساتذہ وغیرہ ہی ایسے مواقع پر ایسے مسائل میں ہیرو بن کر ابھرتے ہیں اور عوام کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. حکام کے کہیں بھی بہت مثبت رویہ ظاہر ہوگا اور یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ یہاں کس قدر حکام اپنی عوام کے تئیں مخلص ہیں اور اسی طرح دونوں کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں گے. یہی حال پوری دنیا کے ہر اس حاکم اور لیڈر کا ہوگا جو پوری محنت اور اخلاص سے اپنی عوام کو اس مصیبت سے نجات دلانے میں کردار ادا کرے گا. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے خیر کے دروازے بھی انشاءاللہ کھلیں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آتے جائیں گے جیسا کہ اس طرح کی صورتحال کے بعد عموماً ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس بیماری سے ہم لوگوں کو جلد سے نجات دے اور اس بیماری کو اور اس شر کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے, ہمارے لیے خیر کے بہت سارے دروازوں کو کھول دے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں اور عافیت کرے. بہت شکریہ جواب دینے کے لیے. مختصر وقت میں آپ نے بہت ہی بہترین جواب دیا. امید کہ ہمارے ناظرین کو پسند آیا ہوگا. اب ہمارا حلقہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے اور میرے پاس صرف 2 سوال ہے اور وہ دونوں سوال میں حافظ عبدالحسیب صاحب سے کرنا چاہوں گا. حافظ صاحب کچھ باتیں تو خیر ڈاکٹر وسیم صاحب نے بتلا دی ہیں, لیکن جیسے کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں, پازیٹیو نگیٹو, مثبت اور منفی. تو یہ جو بیماری ہے کرونا, کیا اس بیماری سے کچھ فائدہ بھی ہوا ہے یا ہو سکتا ہے ان فیوچر, اس کے بارے میں کچھ آپ اپنی جو روشنی ڈال سکیں. جہاں تک یہ سوال ہے میں پہلی بات یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے قومی کی حیثیت سے ہمارا ایک کردار ہونا چاہیے کہ ہم مصیبت کو مصیبت سمجھیں. لوگ آپ کو ایک چیز یہ کہتے ہیں کہ مصیبت کو انجوائے کریں, میں اس کی طرف آؤں گا, آپ کو ایک چیز میں بتاؤں گا. پہلی چیز ہے کہ دیکھیے مصیبت جو آتی ہے قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی تمہیں مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی کمائی ہوتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی مصیبت میں کوئی فائدہ ہے کہ یہ تلاش کرنے سے پہلے یہ بات ہرگز نہ بھولیں کہ یہ ہمارے اپنے گناہوں کی کرتوتوں کی یا ہماری اپنی جو ہے جو غلطیاں ہیں ان کی ایک سزا بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے, ایک تنبیہی ہے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لیے موقع، یہ بات ذہن سے نہ اتر ہے. لیکن اس کے ساتھ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو مصیبت آنے سے پہلے عافیت طلب کرو، مصیبت آنے سے پہلے عافیت طلب کرو. لیکن اگر مصیبت آ گئی ہے تو پھر اس میں جو ہے ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہو، اور ڈٹے رہنے کے ساتھ اپنے آپ کو مثبت سوچ والا بناؤ. مثبت سوچ کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت میں آنے کے بعد صرف اس کے نقصان کے پہلو کو دیکھ کر پریشان ہونے کے بجائے اس کے فائدے کے جو پہلو ہو سکتے ہیں ان کو دیکھ کر ان سے جو ہے سبق بھی حاصل کرو. جیسے ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے نبی علیہ السلام کی یہ بات آپ یاد رکھیے کہ مسلمان کو دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ میں تو اگر ہم کہیں تو یوں کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی مصیبت مسلمان کو پہنچتی ہے اس کے بدلے ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور نیکیوں میں اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ پیر میں چبھنے والا کانٹا ہی کیوں نہ ہو. تو اس ناحیے سے سب سے پہلے ہم اس ناحیے سے دیکھیں کہ یہ ہمارے اپنے گناہوں کے کفارے کا سبب ہوتا ہے. چاہے وہ تکلیف ہو کہ آج ہم گھر میں قیدی بنا دیے گئے، خود بھی اپنے آپ سے تکلیف، ہم بیمار نہیں، ہمیں کوئی پریشانی کوئی حیثیت کی بیماری کی لاگو نہیں ہوئی، لیکن یہ اپنے آپ میں جو ہے ایک بڑی چیز ہے. تو گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع ایک لوگوں کو ملا ہوا ہے کہ لوگ دیکھیں ہم کتنے عاجز ہیں. انسان اتنی ترقی کر جانے کے بعد بھی اس قدر زیادہ عاجز ہے. اصحاب فیل ہاتھیوں میں دندناتے پہنچے تھے، معمولی چڑیا کے ذریعے اللہ نے ان کو برباد کر دیا. نمرود اتنا زیادہ جو ہے مغرور حکمران تھا، ایک مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے سبق سکھایا. آج انسانوں نے اپنی مادی ترقی پہ اتنی اکڑ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں احساس دلایا کہ ایک معمولی وائرس ہماری اوقات بتا سکتا ہے. ایک معمولی وائرس نے انسانوں کو کیا اوقات بتا دی، اور یہ موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. اور لوگ پہچان رہے. جو کہنا چاہوں فائدہ جو ہے وہ یہ کہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس طرف آ رہے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان کو مسلمان غیر مسلم بھی اس ناحیے سے سوچنے والے ہو رہے ہیں. تیسرا فائدہ اگر آپ کہیں تو یہ ہے اس میں کہ ہمیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ گھروں میں رہ کر ایک دوسرے کے قریب ہو کر بہت ساری چیزیں دیکھنے سمجھنے کا موقع مل رہا ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا احساس ہو. چوتھا فائدہ آپ یہ بھی کہیے کہ بہت سارے ممالک، بہت سارے علاقوں میں اس قسم کی ایک طرح سے بھی غیر تنہائی کی لوگ زندگی گزارتے ہیں. تو ایسے قید خانوں میں جینے والے یا قید جیسی زندگی جینے والے لوگوں کے حالات کا ایک عملی تجربہ ہم اپنی زندگی کے اندر کر رہے ہیں. اور اتنا ہی اس مشکل وقت میں ہمیں جو ہے ان مسکینوں فقیروں کو بھی سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ جن کی روزی روٹی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک دن صبح میں کماتے ہیں تو ان کی روزی روٹی چلتی ہے. آج ہم اپنے گھروں میں قید ہو گئے تو ہماری روزی روٹی کے جو لالے پڑے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کے، وہ ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ ہمارے اطراف و اطراف جو ہے کیسے کیسے لوگ روزانہ اسی حالت سے دوچار ہوتے ہیں. اس سے ہٹ کر بھی بہت سارے فائدے، جیسے ہمارے دکتر وسیم صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھ دی، میں مزید اسی بات کو دہرانا نہیں چاہتا. مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں باتوں کو یاد رکھیں. ایک یہ کہ یہ مصیبت ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں پہ مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، لیکن وہی اس کے مثبت پہلوؤں کو دیکھ کر ان حالات کا ایک دوسرے کا ساتھ دے کر مقابلہ کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. فوائد ہیں جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا، ڈاکٹر وسیم صاحب نے تذکرہ کیا. اس حلقے کا جو آخری سوال ہے وہ سوال کرنے سے پہلے بہت سارے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پینلسٹ اجازت دیں تو تھوڑا سا وقت بڑھا دیں. تو میں ایک ساتھ ہی پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر وسیم صاحب سے اور آپ سے اور ڈاکٹر نور صاحب سے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ کچھ 10-15 منٹ کا وقت بڑھایا جائے اور ناظرین سے کچھ لائیو سوال لیے جائیں. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنے وقت کو دیکھ کر کے بتائیں تو زیادہ بہتر. میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں. جی ڈاکٹر وسیم صاحب آپ دیکھیے یہ جو سوالات آئیں گے ظاہر بات ہے اس کا کام عبدالحسین صاحب کو اٹھانا ہے، تو وہ اجازت لے رہے ہیں. ایسی بات ہم شروع سے وہ جب اجازت دے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو پروگرام ہے ہمارے وہ بالکل جو ہے بہترین اور شاندار اور مقدم ہو. اس کے دیکھیے 10 منٹ تو ہم زیادہ دے ہی چکے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ شیخ عبدالحسین صاحب سے جو آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں میرے خیال سے وہ باتیں آ گئی ہوں گی، تو آپ کو جی جو آپ اسٹڈی کے جو سوال ہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ پروگرام ابھی 10 سے 15 منٹ سے زیادہ بالکل ایسا ہی ہوگا. میرے خیال سے
जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मशकूर हूँ आपका और डॉक्टर नूर साहब आपका और हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब आपका कि आप लोगों ने वक्त दिया और मज़ीद वक्त देने के लिए तैयार हैं। तो जो सवाल आया है, डॉक्टर वसीम साहब ने कहा कि शेख अब्दुल रशीद साहब जवाब देंगे, तो सवाल भी उन्हीं के लिए है, तो मैं बराह रास्त माइक खोलना चाहूँगा। नूर कमर साहब आपसे बराह रास्त सवाल पूछना चाहते हैं। नूर कमर साहब, मैं आपका माइक खोलूँगा, आप हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब से सवाल पूछ सकते हैं। आपका माइक खुला इस तरीके से। हाफिज जी, मेरा आपसे सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कोरोना है उसको ताउन से जोड़ते हैं, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो हदीस है ताउन के सिलसिले में और मदीना शहर के सिलसिले में, तो इस सिलसिले में क्या तफसीलात हैं, क्या राय? देखिए, पहली बात तो ये है कि अहले इल्म के दरमियान अब नहीं, बहुत पहले से इस मसले पर एक इख्तिलाफ रहा है कि क्या हर वबा ताउन है। ताउन वबा है, ताउन जो है एक वबा है, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन क्या हर वबा ताउन है, इसमें जो है असल में इख्तिलाफ है। तो कुछ अहले इल्म की राय थी कि हर वबा ताउन है। अब अगर ये बात मान ली जाए तो फिर ये सवाल पैदा होगा, जो सवाल आपने पूछा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना के बारे में बात कही है कि वो ताउन उस पर दाखिल नहीं होगा, तो कैसे अब यहाँ जो है अगर ये वबा ताउन है तो मदीने में कैसे दाखिल होगी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालांकि इसकी पेशन गोई फरमाई। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अहले इल्म की अक्सरियत का ये कौल है, यही राय है कि ताउन वबा है, लेकिन हर वबा ताउन नहीं है। जैसे हैजा है, आप जानते हैं हैजा जो है एक पहले वबा फूट थी हैजा के नाम पे, तो अलग तरह तरह की वबाएं हैं जो आम होती हैं। तो ताउन उसमें से एक किस्म की वबा का नाम है, तो वो ताउन मदीना में दाखिल नहीं होगा, ये नबी अलैहिस्सलाम की पेशन गोई है। अलबत्ता उसके अलावा दीगर वबाएं उस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई पेशन गोई नहीं फरमाई है। तो मदीने के अंदर अगर कोई आदमी कोविड-19 का या कोरोना वायरस का मरीज होता है तो इस हदीस से उसका कोई पकड़ाव नहीं है इंशाअल्लाह। डॉक्टर नूर साहब मुझे लगता है कि लेफ्ट कर चुके हैं, क्योंकि शायद उन्होंने मुझे टाइम दिया था 9 बजे तक का और 9 बज चुका है। तो एक सवाल है ये कि किसी ने सवाल किया क्या वायरस मतलब हवा में भी गर्दिश करता है या सिर्फ जो है हाथ मिलाने से या छींक वगैरह से जो कुछ जो होता है, तो उसके ताल्लुक से डॉक्टर अब्दुर्रहमान फैसल साहब हमारे पास मौजूद हैं। अगर जवाब दे सके, मैं माइक खोलना चाहता हूँ आपका, अगर इसके बारे में आपको कोई नॉलेज तो ज़रूर हमारे नाज़रीन को आप जो है कुछ बतलाएं। अस्सलाम वालेकुम। इसके ऊपर मुख्तलिफ, जिस तरह से डॉक्टर वसीम मोहम्मदी साहब ने पहले बयान किया कि मुख्तलिफ मकालात जो हैं वो ज़ेर गर्दिश रहे हैं, मुख्तलिफ बातें की गई। कुछ में है कि एयरबॉर्न ये होता है, यानी फ़ज़ा में ड्रॉपलेट्स की सूरत में या हवा में, हवा के साथ ये ट्रैवल करता है, मगर उसका दौरानिया जो है हवा में रहने का और उसकी जो लाइफ है वो बड़ी मुख्तलिफ, उसमें ये समझें कि इख्तिलाफ़ात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी ऐसा है, जबकि ऐसी कोई यकीनी ये समझें कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि जनाब ये एयरबॉर्न हो सकता है। तो इसका अगर एयरबॉर्न होने का है भी तो जो समाजी फासला जिस तरह से कहा गया कि 6 फुट या 7 फुट या इतना फासला रखा जाए, तो वो फासले का भी ये है क्योंकि ये वेट में, वजन में ज़्यादा है, तो होता इस तरह से है कि इस चर्बी की तय में होते हुए ये अपने वेट की वजह से बहुत जल्द नीचे बैठ जाता है। अगर फर्ज करें एयरबॉर्न होता भी है तो इतने ज़्यादा फासले तक वो एयरबॉर्न नहीं रहता और ज़्यादा वक्त के लिए एयरबॉर्न नहीं रहता। तो मैं ये समझूंगा कि इसके ऊपर कुछ कॉर्पोरेट हल्के ने इससे फ़ायदा उठाने के लिए अपनी मुख्तलिफ मसनूआत बेचने के हवाले से, वो मास्क हो सकते हैं या दूसरी चीज़ें बेचने के लिए शायद ये शोशा जड़ा हो। ये एक साजिशी पहलू है या साजिशी एक थ्योरी है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ज़्यादा इम्कानात ये हैं जो अब तक स्टडीज़ जो सामने आई हैं उसमें यही है कि ये एयरबॉर्न इतना ऐसा एयरबॉर्न होता है कि आप आम फ़ज़ा में सांस ना ले सकें और सांस लेने से, खुली फ़ज़ा में सांस लेने से आपको ये मर्ज़ लग सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जवाब देने के लिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब, एक सवाल आपसे है कि जैसे जो अज़कार है, अज़कारुस्सबा वल मसा, इस तरह से बहुत सारे दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाई हैं। एक साहब का सवाल यमबू से आया, उन्होंने कहा कि मतलब क्या इस तरह की बीमारियों के लिए कोई ख़ास दुआ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो
کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں اور محفوظ رہ سکیں. یہ آپ کا اچھا سوال پوچھ لیا، اس لیے کہ ہمارے حلقے میں یہ پہلو چھوٹ گیا تھا. بہت سارے پہلوؤں کے ساتھ یہ پہلو آنا چاہیے تھا. بھائی نے جو پوچھا بہت اچھا سوال. دیکھیے بنیادی طور پہ ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ اس وقت لوگ جو ہے اس بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے آبوں کے ذریعے وظیفے سنا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ سنایا، یہ بھی جو ہے مدد کرتی ہے خام کی. اور بہت سارے لوگ کریں کہ قرآن سے جو ہے ہم بال نکال کر شفا حاصل کریں گے، اور پتہ نہیں طرح طرح کی چیزیں اور اچھی کو بڑی قسم کے مسئلے. دیکھیے بہت سیدھی سی بات ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب و سنت میں جو تعلیمات آئی ہیں وہ یہ کہ ایک مومن کی حیثیت سے ہماری زندگی اگر اسلامی آداب کی پابند ہو اور اسلامی دعاؤں کا صبح و شام کے اذکار اور اس کے علاوہ مختلف مناسبتوں سے جو اذکار ہیں، گھر میں داخل ہونا نکلنا یا پھر دیگر ضروریات کے پہلے یا بعد میں جو اذکار وغیرہ ہیں وہ، اور ان کے علاوہ بھی عام جو اذکار ہیں ان کی پابندی ہم کریں گے تو یقیناً یہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. ایک بات. دوسری بات، جب یہ خاص دعا نبی علیہ السلام نے کس بیماری کے لیے سکھائی ہے تو اس بیماری کے لیے کوئی خاص دعا ہمارے علم میں نہیں. جہاں تک ہم جانتے ہیں اس بیماری کے نام کے ساتھ کوئی بیماری نہیں ہے. البتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ہیں جو اس بیماری سے معنوی طور پہ بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی گئی یہ دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیئ الاسقام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیماریوں کا شروع میں نام لیا اور چوتھے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کا نام نہ لے کر یہ کہہ دیا ہر بری بیماری سے میں پناہ چاہتا ہوں. اللہ میں تجھ سے جو ہے برص، جذام اور جنون، پاگل پن، ان تینوں بیماریوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ہر بری بیماری سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ ایسی جامع دعا ہے کہ کسی بھی بیماری کے وقت میں پڑھی جا سکتی. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں سے جیسے اللہم عافنی فی بدنی فی مالی، یہ جو لمبی دعا ہے، یہ جو دعا ہے اس دعا کے اندر بھی آپ کو عافیت کا جو ہے پورا پہلو ملے گا. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائے ہوئے جو اذکار ہیں ان کی پابندی اس وقت وہ بھی ایک علاج ہے، وہ بھی ایک دوا ہے. اور خاص طور پہ جب یہ بات آ رہی ہے کہ ویکسین نہیں ہے لوگوں کے پاس ابھی تک ہے، پھر ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ یو کے نے 3 مہینے کا وقت بتایا ویکسین نکالنے کے لیے، امریکہ نے 6 مہینے کا وقت بتایا ہے، الگ الگ قسم کی باتیں آ رہی ہیں. تو ان سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پہلے مرحلے میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی بیماری دینے والا، وہ اذا مرضت فهو یشفی، وہی شفا دینے والا ہے. تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے اور اذکار کی پابندی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر عبدالرسیف صاحب. ہمارے ساتھ 2 لوگ ہیں ہندوستان سے ہیں اور ایک ڈاکٹر عبدالکریم صاحب ہیں. میں ذرا ان کو مائک کے 2-3 منٹ کے لیے کھولنا چاہوں گا. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں یہ میں 1 منٹ مجھے یاد. جی بالکل 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 شیخ عبدالرسیف صاحب کی بات کو پوری کروں. بالکل. یہ جو ہے اس طرح کی جو بیماریاں ہیں یا دیگر جو وبائیں ہوتی ہیں چاہے جس قسم کی ہو، تو اس میں ایک مسلمان کا کیا کردار اور یا اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے جو عبدالحسیب بھائی نے کہی، یہ آدمی یہ سوچنی چاہیے کہ یہ مصیبت ہے اور یہ مصیبت ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. بالکل صحیح. دوسری چیز یہ برقرار رکھنا چاہیے کہ اس سے ہمیں ایسے ملے گا. جتنی بار علاج اور وقایا کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تو کثرت سے اذکار اور دعائیں کریں. جو دعائیں اس طرح کے وبا اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ بنتی ہیں یا قریب ہے، جیسے کچھ چیزیں شیخ عبدالعزیز صاحب نے بتائی، یا اسی طرح بسم اللہ اس کو آپ صبح شام پڑھے، کیونکہ آپ رسم کے نام اس کو صبح پڑھتا ہے تو شام تک شامل پڑھتا ہے تو صبح اس کو کوئی مصیبت نہیں آ سکتی. تو یہ ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پڑھتے استغفار کریں، اذکار کا اہتمام کریں. دوسری طرف اس بیماری سے نکلنے کے لیے دوائیں موجود ہیں تو ان کا استعمال کریں. دوائیں ایک احتیاط کے جتنے تقاضے ہیں ان کو، یہ اس کا کردار ہونا چاہیے تاکہ وہ ان سے دور رہ سکے اور ان بیماریوں سے بچ سکے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اس توکل کا جو ایک ابتدا ہے یا اس کی جو ایک طرف ہوتی ہے کہ وہ بھرپور اسباب استعمال کرے، تو انہیں استعمال کرے اور احتیاطات کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے نجات کرے. ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھے، یہی ایک مومن کا طریقہ ہے اور اسی پر اسے چلنا چاہیے. بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. میں ڈاکٹر جی پرویز صاحب ایک اور دعا میں لوگوں کو بتا دوں،
बड़ी अहम दुआओं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल की सिखाई हुई दुआओं में से बिल्कुल ये जो है बड़ी जामे दुआ है, और इस वक्त जो है वायरस एक अल्लाह की मखलूक है, उसके शर से पनाह मांगो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी सुबह पढ़ लेगा शाम तक कोई मखलूक उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, और जो शाम में पढ़ लेगा सुबह तक कोई मखलूक उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो ये जो बड़ी जामे दुआ है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। इस किस्म के जो भी अज़कार हैं इनका एहतमाम करें। जज़ाकल्लाह खैर। मैं शेख अब्दुल हसीब साहब और शेख वसीम साहब ने जो बताया है कि दुआओं का एक बहुत बड़ा रूल है हमें और आपको बचाने से, मुसीबतों को बचाने से। आप सुबह और शाम के अज़कार को देखें और उनके जो फ़वाइद हैं उसको अगर पढ़ें, और वो किताब मुझे बार बार याद आती है शेख अल-कहतानी वाली हिस्नुल मुस्लिम, जो उन्होंने उसको लिखा है, उसका नाम हिस्नुल मुस्लिम रखा है, यानी मुसलमानों के लिए किला है। और किला में इंसान जब बंद हो जाता है तो अपने आप को महफूज समझता है। उसमें वो सारी दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलती हैं, उसके अंदर उन्होंने बंद कर रखी है। और मैं समझता हूँ कि हम सारे लोगों के पास वो किताबें होनी चाहिए। और एक दिन मैं उसको देख रहा था कितनी ज़बानों में तर्जमा हुआ है, मेरे ख्याल से 64 लैंग्वेज में उसका तर्जमा हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमारे घर के अंदर वो होने चाहिए। और हमें अभी चूँकि वक्त हमारे पास ज़्यादा, हमें बच्चों को इस एंगल से, इस नाहिए से भी समझाना चाहिए कि जहाँ हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं, वहीं हम दुआओं को भी अपनी ज़िंदगी में लाएँ। जज़ाकल्लाह खैर। मैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब्दुल नूर नमरी साहब मुमरा से, और मैं उनकी एक्टिविटीज़ को देखता रहता हूँ। मैं उनसे ज़रा माइक देना चाहूँगा, और चूँकि वो सोशल वर्कर भी हैं वहाँ पे और एक चैरिटी संस्था से वो जुड़े भी हुए हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा और उनके ज़रिए से ये बात जहाँ तक हमारी आवाज़ जाएगी, जहाँ तक उनकी आवाज़ जाएगी, वो क्या लोगों को मैसेज या पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग वहाँ क्या कर रहे हैं और लोगों को ऐसे हालत में करना क्या चाहिए। और मुमरा तो जानते हैं मुस्लिम इलाका है। जी जी। मैंने यहाँ पे देखा है कि जो बात हो रही थी से पहले दूर की और शेख नकीब साहब की, मैंने यहाँ जो मंजर देखा कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, वो बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं हुकूमत क्या कह रही है, हमको क्या करना चाहिए, और क्या एहतियाती तदाबीर जो बताया जा रहा है उस पर भी बिल्कुल अमल करने को तैयार नहीं। आज हमारी इसी, मैं जहाँ रहता हूँ रोड है, यहाँ पे हमेशा ऐसा लगता है कि मेला लगा हुआ, और ये इतनी तकलीफ की बात है कि आप अगर समझाने जाएं तो आपसे लड़ने और मारने को तैयार है। आज सुबह से शाम तक यहाँ पे 3 बार जो है आपस में लड़ाई, और 200, 300, 400 लोग जो है साथ में जमा रहे थे। तो ये निहायत तकलीफ की बात है, लोग इसको समझने को तैयार नहीं। और ये बात सही है कि मुस्लिम इलाके जहाँ पे हैं वहाँ पे ये बदमाशी ज्यादा हो रही है। उसकी वजह क्या है ये तो बहुत तफसील तलब है, लेकिन इसके बावजूद भी जो यहाँ की रिफाई तंजीमें हैं वो अपने लेवल से यहाँ पे जो गरीब का है और जो परेशान है, जो रोज कुआ खोदते और पानी पीते हैं, उनके लिए जो यहाँ की तंजीमें हैं वो दिन रात मेहनत कर रही हैं। और रात के 12 बजे 2 बजे 4 बजे तक मैंने देखा वो लोगों को राशन तकसीम कर रहे हैं, खाना तकसीम कर रहे हैं। तो ये खुशहाल बात है ये यहाँ पे, लेकिन जो तकलीफ की बात ये है कि वो इस पर अमल नहीं कर रहे हैं और करना चाहिए। बकिया मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक चीज़ शेख परवेज साहब आपसे कहना था कि इस प्रोग्राम में जब मैं शुरू में आया तो आपका जो सिस्टम है इसका, इसमें 100 से ज़्यादा लोग बैक वक्त शरीक नहीं हो पा रहे। अच्छा। मैं खुद भी कई बार ट्राई किया, लाइन लगा रहा, तो आप थोड़ा स्क्रिप्ट में भी देख लें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मैं इसको पे भी कर दिया है। उन्होंने जब मुझे बताया गया जूम की तरफ से कि आप कितना भी ले सकते हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने टाइम तो बढ़ा दिया, ड्यूरेशन के प्रोग्राम को डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्लास में जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो बढ़ाया नहीं उन लोगों ने। तो हम बात करेंगे इदारे से। बहुत बहुत शुक्रिया इसकी तरफ आपने निशानदेही की अब्दुल नूर भाई आपने। और मेरे ख्याल से अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है ये प्रोग्राम, लेकिन इख्तिताम करने से पहले मैं आप लोगों से इस प्रोग्राम के ज़रिए से और फेसबुक लाइव के ज़रिए से अपील करना चाहूँगा, जैसा कि अब्दुल नूर साहब ने अभी कहा और शुरू में जब बात आई कि मुसलमान एरिया में ज़्यादा है, और बनिस्बत अगर देखा जाए, मैं नहीं कह सकता हूँ कि उमूमन है, बल्कि अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों कम्युनिटी के जो एरिया हैं तो वो हमारे यहाँ बदएहतियाती ज़्यादा है, और इसकी तरफ हम सारे लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये इतनी आसानी से लोग मानने वाले नहीं हैं, लेकिन
اگر ہم لوگ جاگرکتا پیدا کریں گے، ان کو بیدار کریں گے اپنے روم میں بیٹھ کر کے. میں نے کل اپنے گاؤں کو، میرا چھوٹا سا گاؤں ہے، عبد النور صاحب جانتے ہیں، ادھر سے گزر ان کا ہوتا ہے، ڈاکٹر وسیم صاحب بھی گئے ہیں وہاں پہ. میں نے کل وہاں جو بچوں کو دیکھا، انہوں نے بہت بہترین کام کیا ہے. ان لوگوں نے باقاعدہ جو گاؤں کا انٹرنس ہے وہاں پہ انہوں نے بیریئر لگا دیا ہے، اور کسی ایسے آدمی کو گاؤں میں انٹری نہیں دیتے ہیں جو باہر کے گاؤں کے ہیں. اور اس سے بڑا جو کام کیا ہے ان لوگوں نے، بڑا سراہنیہ ہے. میں کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے، آپ لوگ بھی اپنے گاؤں میں میسج دیں کہ یہ کام کریں. کہ کل ہمارے یہاں جمعہ بازار تھا، لوگ وہاں ویکلی مارکیٹ کرنے جاتے ہیں، تو سارے گاؤں کے سارے لوگوں کو ان لوگوں نے روکا اور اس کا حل یہ نکالا کہ پک اپ لے کر کے وہ لوگ گئے گیسری، اور وہاں سے تقریباً 25-30 ہزار کا غلہ، جو بھی کچھ ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، سبزی ہے، آلو ہے، پیاز ہے، راشن وغیرہ ہے، تیل وغیرہ ہے، وہ لے کر کے آئے ہیں. وہاں ان لوگوں نے بانٹا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مت جاؤ، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. تو وہ بچے وہاں گاؤں میں ہیں، اور یہ بلا تفریق مذہب و ملت، ہندو مسلم سارے لوگ اس کے اندر شریک ہے. اور یہ جو جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، واقعی یہ بہت تکلیف دہ ہے. اگر حالات سدھرے نہیں، جیسا کہ عبد النور صاحب نے بتایا کہ 200 لوگوں کا اکٹھا ہونا ایسے حالات میں، جبکہ ایک گھر میں کزن کو کزن کے یہاں نہیں جانا چاہیے. یہ حالات ایسے ہیں. اور اٹلی ہمارے سامنے ہے، وہاں جو تباہیاں مچی ہیں، امریکہ میں جو ہو رہا ہے، وہ سارے مسائل ہیں، وہ بالکل لائٹ لے رہے ہیں لوگوں کو. تو اگر ہندوستان کے اندر اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو جائے، وہاں پہ تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، لاشیں اس قدر بیچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نہ کرے ایسا ہو. تو جاگرکتا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور گاؤں گاؤں جاگرکتا پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو محفوظ رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے. بس آخر میں یہی کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اپنے گھر کو لازم پکڑیں، اور گھر کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، آپ اپنی زندگی میں آپ کی جو ویلو ہے لوگوں کی نظر میں، ایک عام انسان کی ہے. اور لیکن آپ کی جو اہمیت آپ کے یہاں ہے، آپ کی فیملی میں. آواز نہیں آ رہی ہے، بتا رہے ہیں عبد الوسیم صاحب. کیا بات صحیح ہے آپ لوگوں؟ جی، آپ کا سسٹم بند ہے ڈاکٹر وسیم صاحب. جی، آپ نے بند کر دیا. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہماری اور آپ کی جو ایک ویلو ہے دوسروں کی نظر میں، صرف ایک. لیکن ڈاکٹر وسیم صاحب کے پاس آواز نہیں آ رہی، لیکن اور لوگوں کو جا رہی، مجھے لگتا ہے. عبد النور صاحب سن پا رہے ہیں مجھے؟ ڈاکٹر وسیم صاحب کے پاس کچھ مسئلہ ہے. ہاں، کس کو؟ عبد الکریم صاحب ہیں، مجھے لگتا ہے چلے گئے ہیں. جی، میں نے نام لیا تھا، ان کو ڈھونڈ بھی رہا ہوں لیکن مل نہیں رہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ لیفٹ کر کے چلے گئے. تو بہرحال میں آخری بات یہی کہوں گا کہ ہماری اور آپ کی جو ویلو ہے عام انسان کی نظر میں ایک ہے بس. لیکن آپ اپنی فیملی میں، آپ اپنی فیملی کے لیے پوری دنیا ہے. تو اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، بھیڑ بھاڑ سے بچیں، احتیاط کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اور میں آخر میں صرف آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میرا واٹس ایپ نمبر آپ لوگ، اگر آپ لوگوں کے پاس تو میرے خیال سے ہوگا ہی، وہ ہے 00966 535 135 874. میں آپ لوگوں سے اس پروگرام کے تعلق سے فیڈ بیک دینا چاہوں گا کہ یہ پروگرام کیسا لگا آپ لوگوں کو. اور آپ لوگ چونکہ اس کے اندر طلباء جامعہ بھی ہیں، جامعہ اسلامیہ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اس کے اندر اساتذہ کرام بھی ہیں، اس کے اندر اسکالرس بھی ہیں، اس کے اندر اچھے لوگ ہیں. تو میں آپ لوگوں کا فیڈ بیک لینا چاہوں گا اور آپ لوگوں سے کچھ ٹاپک لینا چاہوں گا کہ جو وقت کی ضرورت ہے، کہ جس کو ہم سامنے رکھ کر کے ہمارے جو مشائخ ہیں، جیسے کہ آج ہم نے حافظ عبدالحسیب صاحب کو جوائن کیا انڈیا سے، تو یہ زوم کے ذریعے سے ہم ان کو جوائن کر سکیں، متخصصین سے مل سکیں اور ان کی رائے لے سکیں. تو اس میں آپ لوگ میری مدد کریں. میرے واٹس ایپ پہ آپ آ کر کے اپنی رائے کو رکھ سکتے ہیں. ایک چیز یہ ہو گیا، عناوین آپ بھیج سکتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے اس پروگرام کے بارے میں آپ کا فیڈ بیک چاہیے. پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ مثبت اور منفی دونوں طرح سے آپ کو بات کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ آپ کے پاس اقتراح ہو، سجیشن ہو تو اس کو آپ رکھ سکتے ہیں. انہیں چند باتوں کے ساتھ میں اپنے پینلسٹ فضیلۃ الشیخ حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ، ڈاکٹر وسیم محمدی حفظہ اللہ اور ڈاکٹر نور جتوئی حفظہ اللہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام ناظرین کا، مشاہدین کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو مفید بنائے اور جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ
وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.